बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। उन 5 नकाब पोशों में वली अहद सल्तनत महमूद भी शामिल था। जब सालार गजनी अबू मुस्लिम अपने मकान में दाखिल हो गया तो महमूद तेजी से कसर शाही की तरफ पलटा और सबुख्तगीन को उसकी इतला देते हुए कहने लगा, अमीर मुअज्जम। अबू मुस्लिम निश्शब तक सरदार तबरेज के साथ शरीक रहा। फिर जब वहां से रुखसत हुआ तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि उसको सालारी के ओहदे से इसी वक्त माजूल कर दिया जाए। उसने अपने अमल से साबित कर दिया है कि वो आपके दुश्मन का दोस्त है। महमूद बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आ रहा था। अबू मुस्लिम के लड़खड़ाने की बात सुनकर सबुख्तगीन को शदीद हैरत हुई थी। महमूद, कहीं ये तुम्हारा फरेबे नजर तो नहीं? अमीर ज़ीशान, मैंने पूरे होशो हवास के साथ अबू मुस्लिम के गैर मतवाजन कदमों को देखा है। महमूद ने वाक़े की तफसील बयान करते हुए कहा, वो इस तरह सरदार तबरेज के हाथ से बरामद हुआ था कि 2 ताकतवर खिदमतगार उसे सहारा दिए हुए थे और फिर वो उसी आलम में अपने मकान तक पहुंचा था। मुझे यकीन नहीं आता कि अबू मुस्लिम जैसा जांबाज सिपाही भी मैं नौशी की लानत में मुब्तला हो सकता है। अमीर सबुख्तगीन के चेहरे पर उभरने वाली हैरत का रंग कुछ और नुमाया हो गया था। मुझे इस बात का तो शुबा था कि वो सरदार तबरेज से दोस्ती निभाने के लिए मेरे खिलाफ साजिश भी कर सकता है, मगर उसकी शराब नोशी का तसव्वुर मेरे जहन के किसी बाइद तरीन गोशे में भी नहीं था। फिर इस सिलसिले में अमीर मोहतरम को मेरी बिनाई पर एतबार करना मुश्किल होगा। महमूद ने अदब एहतराम के साथ इंतहाई बेबाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी आंखों पर शक नहीं कर रहा हूं फर्जंद। सबुख्तगीन ने ठहर ठहर कर कहा, यकीनन तुम्हारी बिनाई मुझसे ज्यादा है। मैं तो एक जांबाज सिपाही की मौत का मातम कर रहा हूं। सरदार तबरेज की दोस्ती ने अबू मुस्लिम जैसे शुजा इंसान को हवस परस्ती के जहर आलूद खंजर से हलाक कर डाला। काश ऐसा ना होता। अचानक अमीर सबुख्तगीन के चेहरे पर गहरी उदासी झलकने लगी थी। तो फिर उसकी माजूली के अहकामात जारी कर दीजिए। महमूद बहुत ज्यादा मुस्तरिब नजर आ रहा था। नहीं फर्जंद, सियासत के नाजुक तरीन मामलात में हम इतनी उजलत का मुजाहरा नहीं कर सकते। अमीर सबुख्तगीन ने कुछ सोचते हुए कहा, अबू मुस्लिम अफवाज गजनी का पसंदीदा तरीन सालार है। उसे यकबयक बरतरफ कर देने से कई संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि इस तरह फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। फिर महमूद ने एक मुख्तसर तरीन सवाल किया और बाप के चेहरे की तरफ देखने लगा। हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा जब अबू मुस्लिम पूरी तरह बहक जाए। अमीर सबुख्तगीन ने अपने जज्बाती बेटे को समझाते हुए कहा, फिर हम उसके स्याह किरदार को अपनी बहादुर अफवाज के सामने जाहिर कर सकेंगे। उसके बाद गजनी का कोई सिपाही अपने सालार की हिमायत में आवाज बुलंद नहीं कर सकेगा। अगर इस दौरान बगावत हो गई, अबू मुस्लिम कोई नई चाल चल गया। महमूद के चेहरे पर फिक्र तशवीश की गहरी परछाइयां लरज रही थी। हम अपनी सी कोशिश कर देखेंगे, बाकी बातें अल्लाह पर छोड़ दो कि वही कारसाज हकीकी है। अमीर सबुख्तगीन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है तो फिर सारी कायनात मिलकर भी उसे जलील नहीं कर सकती। तुम अबू मुस्लिम की नकलो हरकत पर नजर रखो, अपने मोतबर जासूसों को उसके पीछे लगा दो और तुम खुद अबू मुस्लिम का ताकुब तर्क कर दो। अगर उसे शक हो गया तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं उस वक्त अबू मुस्लिम को गिरफ्तार करना चाहता हूं जब उसके पूरे लिबास पर जुर्म की स्याही फैली हो, ताकि वो अपने गुनाह से इनकार की जुर्रत ना कर सके। महमूद खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे पर अब भी इस्तराब का हल्का हल्का अक्स नजर आ रहा था, जैसे वो अमीर के फैसले से मुकम्मल तौर पर मुतमईन ना हो। कुछ देर बाद सबुख्तगीन ने अपने नायब सिपह सालार हमाद बिन सारिया को भी खलवत में तलब कर लिया। हमाद बिन सारिया 70 साल का एक बूढ़ा सिपाही था। अमीर अल्बतगीन के अहदे हुकूमत में उसने कई जंगी कारनामे अंजाम दिए थे। इस उम्र में भी हमाद बिन सारिया की सेहत काबिल रश्क थी। जिस्मानी तौर पर वो बहुत ज्यादा चाको चौबंद नजर आता था, मगर हमाद बिन सारिया की शख्सियत का जो पहलू सबसे ज्यादा नुमाया था वो उसकी परहेजगारी और ज़हानत थी। उसने कई बार अमीर अल्बतगीन को ऐसे मशवरे दिए थे जिन पर अमल करके गजनी के मरहूम फरमा रवा ने नुमाया फतुहात हासिल की थी। इस तरह फौज गजनी में हमाद बिन सारिया की हैसियत अस्करी मुदब्बिर या मुशीर की सी थी। अमीर सबुख्तगीन अपने नायब सिपह सलार पर बहुत ज्यादा एतमाद करता था। जब सबुख्तगीन का कासिद हमाद बिन सारिया के पास पहुंचा तो वो नमाज तहज्जुद अदा कर रहे थे। फिर जैसे ही बूढ़े सालार ने सलाम फेरा और उन्हें गजनी के अमीर का पैगाम मिला तो उन्होंने मुसल्ला लपेट कर ताक में रखा और कसर शाही की तरफ रवाना हो गए। अमीर सबुख्तगीन ने अपनी खलवतगाह के दरवाजे पर हमाद बिन सारिया का इस्तकबाल किया। अमीर मुअज्जम, खैरियत तो है? हमाद बिन सारिया ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। उनके लहजे से किसी कदर बेचैनी का इजहार हो रहा था, क्योंकि अमीर सबुख्तगीन ने पहली बार उन्हें रात के पिछले पहर तलब किया था और ये गैर मामूली सूरत हाल थी।
امیر سبختگین نے فوری طور پر جواب دینے کی بجائے محمود کو اشارہ کیا کہ وہ خلوت گاہ کا دروازہ بند کر دے۔ حماد بن ساریہ بڑی حیرت سے امیر غزنی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بزرگ کا درجہ دیا ہے حماد بن ساریہ، امیر سبختگین نے اپنے نائب سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امیر کی اس محبت کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، حماد بن ساریہ نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کی شدت احساس کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں نے اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کر کے کوئی جرم کیا ہے؟ امیر سبختگین کے لہجے میں گہری اداسی جھلک رہی تھی۔ معاذ اللہ، حماد بن ساریہ نے گھبرا کر کہا۔ آپ کی عمارت و تاریخ غزنی کا سب سے روشن باب ہے، اہل ایمان آپ کی سربراہی پر فخر کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ میرے اقدامات کو پسند نہیں کرتے۔ امیر سبختگین نے نہایت غم زدہ لہجے میں سردار تبریز کی مخالفانہ سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ غزنی کے حکمران نے نگار خانم کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ ابو مسلم سردار تبریز سے دوستی نبھا رہا ہے اور اس نے مملکت کے مفاد کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ ابھی میں غزنی کے سپہ سالار کو مجرم قرار نہیں دیتا، مگر وہ کل رات سردار تبریز کی محفل شراب نوشی میں شریک ہوا تھا اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ حماد بن ساریہ جیسا متقی سپاہی یہ واقعات سن کر اداس نظر آنے لگا تھا۔ امیر، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے میرے دوستوں نے بہت مایوس کیا ہے حماد بن ساریہ۔ امیر سبختگین کے لہجے میں تلخی بھی تھی اور خلیش دل بھی۔ میرے لیے کیا حکم ہے امیر؟ اچانک حماد بن ساریہ کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا۔ کیا غزنی کے چند بدمست مملکت اسلامیہ کا مستقبل تاریک کر دیں گے؟ نہیں امیر معظم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اب میرے بازوؤں سے شرارے نہیں اٹھتے، لیکن خدائے لازوال کی بخشی ہوئی طاقت کی قسم، میری شمشیر کی کاٹ میں اب بھی وہی تیزی ہے۔ اگر حکم ہو تو ان ضمیر فروشوں کے سر قطع کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ جوش جذبات کے سبب حماد بن ساریہ کے چہرے کی جھریوں میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سبختگین نے بے قرار ہو کر بوڑھے سالار کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نہیں میرے بزرگ، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ امیر غزنی کے لہجے میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابو مسلم کی ان سرگرمیوں پر نظر رکھیے جن کا تعلق براہ راست افواج غزنی سے ہے۔ اگر اس نے میرے لشکریوں کے ذہن میں نفرت و بغاوت کے بیج بو دیے تو پھر یہ زہریلی فصل ہماری عسکری قوت کو تباہ کر ڈالے گی۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں امیر محترم۔ حماد بن ساریہ کا لہجہ بہت زیادہ پرجوش ہو گیا تھا۔ آپ مطمئن رہیں، میں ابو مسلم کو ملکی سالمیت پر شب خون مارنے نہیں دوں گا۔ بزرگ، میری ایک اور خواہش ہے، امیر سبختگین نے بوڑھے سالار کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ غزنی کے لشکروں کی قیادت کریں اور میرے بیٹے محمود کو ایک شاگرد کی حیثیت سے جنگ کے اسرار اور رموز سمجھائیں۔ نہیں امیر معظم، حماد بن ساریہ نے کہا، میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں قیادت کا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ بس اپنے سینے میں ایک ہی خواہش لیے آج تک زندہ ہوں کہ مقدور بھر اسلامی لشکر کی خدمت کر سکوں، یہاں تک کہ کسی محاذ پر میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر اپنے خالق سے اس حالت میں ملوں کہ پورا بدن لہو میں تر ہو۔ یہ کہتے کہتے حماد بن ساریہ کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں، مگر ابھی تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مروں گا۔ نہیں میرے بزرگ، امیر سبختگین نے تسکین آمیز لہجے میں کہا، کون جانے کہ کب آسمان سے اس کی رحمت نازل ہو جائے۔ آپ کا شوق شہادت ہر مسلمان کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ کاش غزنی کے ہر باشندے کے دل میں یہی جذبہ بیدار ہو جائے۔ آمین۔ حماد بن ساریہ نے سر جھکا دیا۔ بوڑھے سالار کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے۔ پھر وہ شب بیدار سپاہی امیر غزنی کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا۔ سپہ سالار ابو مسلم نے بڑی ہوشیاری سے اپنے معتمد سپاہیوں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ امیر سبختگین کے بارے میں دوسرے سپاہیوں کی رائے معلوم کر سکے۔ ابو مسلم کے جاسوسوں نے جلد ہی اسے یہ اطلاع بہم پہنچا دی کہ لشکر کے بیشتر سپاہی امیر سبختگین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابو مسلم اس قسم کی خبروں سے پریشان سا نظر آنے لگا۔ پھر اس نے سردار تبریز کے سامنے اپنی الجھن بیان کرتے ہوئے کہا، امیر کے خلاف بغاوت اتنی آسان نہیں ہے۔ میرے 100-200 مخصوص سپاہیوں کے علاوہ پورا لشکر سبختگین کی حمایت کا دم بھرتا ہے۔ تمہیں پوری فوج کی بغاوت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھی امراء کے سامنے ابو مسلم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، تمہیں تو امیر سبختگین اور اس کے بیٹے محمود کو قتل کرنا ہے، پھر غزنی کا تمام لشکر تمہارے سامنے سر اطاعت خم کر دے گا۔ تمہارے یہ سارے اندیشے امیر کی زندگی تک ہیں۔ جس دن امیر ہلاک ہو جائے گا اسی روز تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے بھی دم توڑ دیں گے، اور وہ بوڑھا حماد بن ساریہ بھی ہر وقت سائے کی طرح میرے تعاقب میں لگا رہتا ہے۔ ابو مسلم نے پریشان لہجے میں کہا، مجھے اس کی آنکھوں میں شک کے سائے لرزتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے امیر غزنی نے اسے میری جاسوسی پر متعین کر دیا ہے۔ حماد بن ساریہ سے آج ہی پیچھا چھڑا لو۔ سردار تبریز نے کہا،
غزنی کے سپہ سالار کی حیثیت سے اسے معزول کر دو۔ اگر امیر اس کا سبب پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ایسے ضعیف سپاہی اتنے اہم منصب کے لائق نہیں ہوتے۔ حماد بن ساریہ کو ہٹانے کے بعد تمام بڑے عہدوں پر اپنے اعتبار کے آدمی فائز کر دو۔ اس کے بعد سبکتگین بھی بے دست و پا ہو جائے گا اور بغاوت بھی آسان ہو جائے گی۔ سردار تبریز کی اس تجویز کو تمام امراء نے پسند کیا اور ابو مسلم کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اب وہ تصور میں غزنی کے تخت کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن ہی نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ کو ایک خاص منصوبے کے تحت معزول کر دیا گیا۔ جب ابو مسلم نے امیر سبکتگین کو یہ اطلاع دی تو غزنی کے فرما روا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی دشمن نے بے خبری کے عالم میں اس کے سر پر آہنی ضرب لگائی ہو، مگر سبکتگین خود بھی فولادی اعصاب رکھنے والا انسان تھا، اس لیے اس غیر متوقع چوٹ کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر گیا۔ امیر محترم، حماد بن ساریہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ابو مسلم نے بڑی عیاری کے ساتھ غزنی کے لائق ترین سپاہی کی معزولی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، میں بیرونی خطرات کے پیش نظر نئے تقاضوں کی بنیاد پر افواج غزنی کی ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اعلیٰ منصب تک صرف وہی سپاہی پہنچے جس کا جسم بھی جوان ہو، جذبہ بھی اور دماغ بھی۔ میں تمہارے خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ امیر سبکتگین اپنے آپ پر جبر کر کے مسکرایا۔ میں امیر معظم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میری کوششوں کو انتہائی فراخ دلی کے ساتھ سراہا گیا۔ ابو مسلم نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا اور رخصت ہو گیا۔ ابو مسلم کے جاتے ہی محمود خلوت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں امیر محترم، خلاف معمول محمود کی آواز بہت بلند تھی۔ امیر سبکتگین نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ آخر والی غزنی کو اب کس بات کا انتظار ہے؟ محمود کا لہجہ تلخ تھا۔ ابو مسلم کو معزول کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا آپ اس وقت کوئی حکم صادر فرمائیں گے جب ابو مسلم تمام جان نثار فوجیوں کو بے دست و پا کر چکا ہوگا؟ نہیں فرزند، ابھی میں ابو مسلم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، امیر سبکتگین نے انتہائی اطمینان سے کہا۔ ابھی اسے اپنے چہرے کو مکمل طور پر بے نقاب کر لینے دو۔ میری نظر صرف ابو مسلم پر نہیں، میں اس کے پیچھے کچھ اور چہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ گہری سازش ہے۔ میں اس سازش کے پس پردہ حرکت کرنے والے تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جواب میں محمود کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حماد بن ساریہ نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ پھر جب غزنی کا معزول شدہ سالار اپنے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو سبکتگین نے دیکھا کہ حماد بن ساریہ مسکرا رہے تھے۔ ابن ساریہ، مجھے تم سے اسی اعلیٰ ظرفی کی توقع تھی۔ امیر سبکتگین نے اپنے نائب سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر، میری فکر چھوڑ دیں۔ حماد بن ساریہ نے شگفتہ لہجے میں کہا، اس طوفان پر نظر رکھیں جو اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ مملکت غزنی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابن ساریہ، میں ابو مسلم کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں ہوں، امیر سبکتگین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، مگر وہ تو کسی روک ٹوک کے بغیر قصر شاہی میں چلا آتا ہے۔ اچانک ابن ساریہ کے ہونٹوں کا تبسم غائب ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابن ساریہ؟ امیر سبکتگین نے چونک کر پوچھا۔ امیر معظم سے اس بوڑھے کی عاجزانہ درخواست ہے کہ آئندہ ابو مسلم سے ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ ملاقات کریں۔ حماد بن ساریہ نے اپنے اندیشوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور قصر شاہی کے محافظ دستے کو واضح طور پر ہدایت دے دیجئے کہ ابو مسلم جب بھی آپ سے ملنے کی خواہش کرے اسے تنہا آنے دیا جائے۔ امیر سبکتگین کی پیشانی کی لکیریں کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ اگر ابو مسلم اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ قصر شاہی کا رخ کرے تو اس کے ساتھیوں کو دروازے پر روک دیا جائے۔ حماد بن ساریہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ امیر سبکتگین بڑی حیرت سے ابن ساریہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ میری حقیر رائے میں فی الوقت یہی مناسب ہے کہ قلعے کے محافظوں کی تعداد کم سے کم 3 گنا کر دی جائے۔ ابن ساریہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، صدر دروازے کے نگہبانوں کی تعداد میں 4 گنا اور قصر شاہی کے اندرونی محافظوں کی تعداد میں 8 گنا اضافہ کر دیا جائے۔ ابن ساریہ، موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ یک امیر سبکتگین مسکرانے لگا۔ میں موت کے گرد پہرا نہیں بٹھا رہا ہوں، حماد بن ساریہ نے پرزور لہجے میں کہا۔ یہ ابو مسلم کے اس منصوبے کے خلاف ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ میرے خیال میں ابھی وہ کچھ اور فوجی عہدیداروں کو معزول کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی نیت میں فطور ہے۔ محمود بھی یہ باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل بوڑھے سپہ سالار کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر ابن ساریہ کی قیاس آرائی درست ثابت ہوئی۔ ابو مسلم نے تقریباً تمام بڑے عہدیداروں کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے پسندیدہ اور معتبر سپاہیوں کو نامزد کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ منافقت کی نئی قبا پہن کر امیر سبکتگین سے ملا۔ ابو مسلم والی غزنی سے ملاقات کرنے کے لیے تنہا آیا تھا۔ امیر معظم کو میرے ان اقدامات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ابو مسلم نے نہایت عاجزانہ لہجے میں کہا۔ نہیں ابو مسلم، امیر سبکتگین نے بھی مصلحتاً لہجہ بدل دیا تھا، مجھے تم پر بہت زیادہ اعتبار ہے۔
اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اس میں مملکت کی فلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پوشیدہ ہوگا۔ ابو مسلم نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف قد تک جھک کر امیر سبکتگین کو سلام کیا اور خلوت گاہ سے رخصت ہو گیا۔ قصر شاہی سے واپس آتے ہوئے اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ ابو مسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ امیر سبکتگین ایک احمق فرما روا ہے اور اس کی یہی سادہ لوہی ان قریب اسے عبرتناک انجام تک پہنچا دے گی۔ ابو مسلم کے جاتے ہی امیر سبکتگین نے حماد بن ساریہ کو خلوت گاہ میں طلب کیا اور ابو مسلم سے ہونے والی گفتگو حرف بہ حرف منتقل کر دی۔ ابن ساریہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ میں جانتا تھا امیر معظم کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ میں آپ کی ذہانت کا قائل ہوں ابن ساریہ، امیر سبکتگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ابو مسلم کے نامزد کردہ عہدیداروں کے گرد اپنے جاسوسوں کا دائرہ اتنا تنگ کر دیجئے کہ وہ بامشکل سانس لے سکیں۔ حماد بن ساریہ نے امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ان عہدیداروں کی ایک ایک حرکت پر گہری نظر رکھی جائے کہ وہ سپاہیوں سے کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اگر وہ لشکر میں آپ کے خلاف سرکشی کی تبلیغ کرتے ہیں تو انہیں فوراً گرفتار کر کے زندان کے حوالے کر دیا جائے۔ سبکتگین نے حیرت سے بوڑھے سالار کی طرف دیکھا۔ امیر، مجھے فضاؤں میں انسانی خون کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک ابن ساریہ کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ اللہ ان مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے۔ یہ نادان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مضبوط مکانوں کی بنیادیں کھودنا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنے سروں پر عافیت کے سائبان پسند نہیں۔ وحدہ لا شریک کی قسم، ان عاقبت نااندیشوں نے ذلت و بربادی کی دھوپ نہیں دیکھی ہے۔ آپ مطمئن رہیں ابن ساریہ، امیر سبکتگین نے پرجلال لہجے میں کہا۔ یہ چند منافق عافیت کے سائبان میں ہلکا سا شگاف بھی نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ابن ساریہ نے حسرت آمیز لہجے میں کہا، اور وہ امیر سبکتگین کو ابو مسلم سے دور رہنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ سردار تبریز اور اس کے ہم نوا امیروں کا خیال تھا کہ غزنی کے اقتدار پر ابو مسلم کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ اپنے حق میں فضا ہموار ہوتے ہی سردار تبریز نے ایک بوڑھی کنیز کو شادی کا پیغام دے کر نگار خانم کے پاس بھیجا۔ اس پیغام کو سن کر نگار خانم نے محسوس کیا جیسے سردار تبریز کھلی شاہراہ پر اسے بے لباس کر دینا چاہتا ہے۔ وہ بہت ذلت آمیز لہجے میں اس پیغام کا جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی اور بوڑھی کنیز کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شیخ نظام شاہ اس کی نظر میں باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور باپ کی موجودگی میں ایک بیٹی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ بوڑھی کنیز نے اپنے آقا کے روبرو نگار خانم کے الفاظ دہرا دیے۔ سردار تبریز نے سمجھا کہ نگار خانم دلی طور پر راضی ہو چکی ہے اور شرم و حیا کی رسم کو نبھانے کے لیے نظام شاہ کے اقرار کا سہارا لے رہی ہے۔ اپنی اسی غلط فہمی کی بنیاد پر سردار تبریز نے ایک معتمد کارندے کو نظام شاہ کے پاس بھیجا۔ سردار تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تبریز کے کارندے نے مسجد میں داخل ہو کر نظام شاہ سے کہا، میں کسی سردار تبریز کو نہیں جانتا۔ نظام شاہ نے شائستہ اور پرسکون لہجے میں کہا، میرا مزاج ہے کہ میں جس شخص کو جانتا نہیں اس سے ملاقات بھی نہیں کرتا، اور اگر تمہارے سردار کو اس فقیر سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر یہاں تک آئے۔ مانگنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، سوالی تمہارا سردار ہے، میں نہیں۔ جب کارندے نے سردار کے سامنے نظام شاہ کے الفاظ دہرائے تو غزنی کا بدمست سردار غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ گداگر ایک رئیس اعظم کو سوالی سمجھتا ہے۔ سردار تبریز کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ میں اس بہروپیے کی ولایت کو دیکھوں گا، یہ کہہ کر سردار تبریز نے اپنے 8 مسلح خدمتگاروں کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کو قصر سرخ تک لے آئے۔ قصر سرخ سردار تبریز کے مکان کا نام تھا۔ قصر شاہی کے بعد یہ غزنی کی سب سے زیادہ شاندار عمارت تھی، جس کی ساخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا مکین کسی علاقے کا حکمران ہے یا پھر صاحب خانہ بے اندازہ دولت کا مالک۔ جب مسلح محافظ کمرے سے باہر جانے لگے تو سردار تبریز نے چیخ کر کہا، اگر وہ چپ چاپ چلائے تو اسے ہاتھ نہ لگانا، اور اگر انکار کر دے تو کسی جانور کی طرح کھینچتے ہوئے لانا۔ میں اس شعبدہ باز کو سردار تبریز کا جاہو جلال دکھانا چاہتا ہوں۔ عشاء کی نماز ادا کی جا چکی تھی اور مسجد اللہ کے بندوں سے خالی ہو چکی تھی۔ غزنی کے بام و در گہری تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شہر پناہ کے دروازوں کے ساتھ غزنی کے باشندوں نے بھی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے۔ اسی سکوت اور سناٹے کے عالم میں سردار تبریز کے مسلح محافظ مسجد میں داخل ہوئے۔ نظام شاہ خلاف عادت مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ آج انہیں دوپہر ہی سے تیز بخار تھا، اس لیے وہ رات کے وقت مزدوری کرنے بھی نہ جا سکے تھے۔ سردار تبریز کے ایک محافظ نے آگے بڑھ کر نظام شاہ کے پیروں پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اٹھ، مسجد میں سو رہا ہے۔ نظام شاہ جاگ رہے تھے۔ کسی اجنبی کے اس ناروا طرز عمل پر چونک کر اٹھے۔ اللہ کے گھر ہی میں تو سو رہا ہوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ جگہ تمہاری ملکیت تو نہیں؟ تجھے سردار تبریز نے بلایا ہے۔
محافظ نے ایک اور گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کل دوپہر کے وقت ایک اور شخص بھی یہی پیغام لے کر آیا تھا۔ نظام شاہ نے انتہائی شائستہ لہجے میں کہا، کیا اس نے میرا جواب سردار تبریز تک نہیں پہنچایا؟ سردار تبریز کسی کو پیغام نہیں، حکم دیتے ہیں۔ محافظ کے لہجے سے انتہائی رعونت جھلک رہی تھی۔ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم ماننے کا عادی نہیں ہوں۔ نظام شاہ کا طرز گفتگو پرجلال ہونے کے باوجود عاجزانہ تھا۔ تجھے اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، یہ کہہ کر سردار تبریز کے محافظ نے نظام شاہ کے چہرے پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ نظام شاہ پشت کے بل فرش پر گر پڑے۔ ان کے منہ سے خون جاری تھا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ باقی مسلح محافظ بھی شکاری درندوں کی طرح نظام شاہ پر جھپٹے اور انہیں بڑی بے رحمی سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میرے نادان بھائیو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نظام شاہ نے اسی پرسکون اور نرم لہجے میں کہا، اس بات کا تو لحاظ کرو کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی پناہ مل جاتی ہے، مگر تو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ تیرے لیے مسجد میں کوئی پناہ نہیں۔ دوسرے محافظ نے پوری طاقت سے نظام شاہ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ نحیف و لاغر جسم رکھنے والے نظام شاہ لڑکھڑا کر دوبارہ فرش پر گر گئے۔ ہاں، تم نے سچ کہا، میں واقعی اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ مجھے کسی گوشہ زمین پر پناہ نہیں ملنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ چلو میں تمہارے سردار کے پاس چلتا ہوں، آگے آ رہے راست پر، تیسرے محافظ نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اب تجھے سردار تبریز کی طاقت کا اندازہ ہوا؟ نظام شاہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنا کمبل اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور آہستہ قدموں سے مسجد کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ فاصلے پر ان محافظوں کے گھوڑے کھڑے تھے۔ ایک محافظ نے نظام شاہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور پھر تمام گھوڑے برق رفتاری کے ساتھ قصر سرخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد مسلح محافظوں نے نظام شاہ کو اس حالت میں لے جا کر سردار تبریز کے سامنے کھڑا کر دیا کہ ان کے چہرے سے خون بہہ کر داڑھی کو تر کر رہا تھا۔ یہ ہے غزنی کا ولی کامل۔ سردار تبریز انتہائی تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ کہاں گئی تیری کرامت؟ تو نے ان لوگوں کو جلا کر خاک نہیں کیا؟ نظام شاہ خاموش رہے۔ اب بتا کون سوالی ہے؟ سردار تبریز نے چیخ کر کہا۔ سوال تو ہمیشہ تو ہی کرے گا۔ نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی دل نواز تبسم ابھر آیا جسے دیکھ کر بے قراروں کو سکون ملتا تھا۔ میں تیری بیٹی نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سردار تبریز اسی گستاخانہ لہجے میں بولا۔ یہ ممکن نہیں، چاہے زمین و آسمان اپنے محور سے ہٹ جائیں۔ نظام شاہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ سردار تبریز جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس شعبدہ باز پر اتنا تشدد کرو کہ اس کی ولایت کا سارا بھرم کھل جائے اور پھر یہ میرے قدموں پر گر کر اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ آقا کا حکم سنتے ہی مسلح محافظ نظام شاہ کے ناتواں جسم پر تازیانوں کی بارش کرنے لگے۔ ہر تازیانے کی ضرب پر نظام شاہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر ہونٹوں سے کوئی چیخ بلند نہیں ہوتی تھی۔ پھر تبریز کے بے رحم محافظ کچھ دیر تک نظام شاہ کے جسم پر مشق ستم کرتے رہے، یہاں تک کہ غزنی کا مرد قلندر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اسے ملازموں کے ایک کمرے میں قید کر دو، سردار تبریز نے اپنے محافظوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور یہ قالین بھی بدل دو کہ گداگر کے خون نے اس کا سارا حسن داغدار کر دیا ہے۔ پھر جب وہ محافظ نظام شاہ کے بے ہوش جسم کو اٹھا کر باہر لے جانے لگے تو سردار تبریز نے غضبناک لہجے میں کہا، یہ ہوش میں آ جائے تو اس پر دوبارہ تشدد کرو اور اپنا عمل اس وقت تک جاری رکھو جب تک اس کی زبان میرے رحم کو پکارنے کی عادی نہ ہو جائے۔ اسی رات فجر کی اذان سے پہلے امیر سبختگی نے سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا، جو نہایت مضطرب لہجے میں کہہ رہے تھے، اے غزنی کے بے خبر حکمراں، تو اپنی خوابگاہ میں چین کی نیند سو رہا ہے اور ہمارے محبوب نظام شاہ پر قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خوف و دہشت سے امیر سبختگین کی آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت قریب کی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ سبختگین نے بڑی بے چینی کے عالم میں نماز ادا کی اور چند مسلح محافظوں کے ساتھ نظام شاہ کی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبختگین کی آمد پر لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ امیر غزنی گھبرایا ہوا مسجد میں داخل ہوا، مگر وہاں نظام شاہ موجود نہیں تھے۔ سبختگین نے پیش امام سے دریافت کیا، مگر اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ سبختگین کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اسے اضطراب کی حالت میں سابق فوجی کی بیوہ کے مکان پر پہنچا جہاں نگار خانم قیام پذیر تھی، مگر وہاں سے بھی نظام شاہ کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ بس نگار خانم اتنا ہی بتا سکی کہ نظام شاہ کل دن میں ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے آئے تھے۔ سبختگین نے اپنے ان سپاہیوں کو طلب کیا جو تقریباً 1 ماہ سے شب و روز نگار خانم کے مکان کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ اگر شیخ ادھر تشریف لائیں تو فوراً مجھے مطلع کیا جائے۔ سبختگین نے اپنے جاسوس سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کوئی بھی مشکوک آدمی اس طرف نظر آئے تو اسے بے دریغ گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر سبختگین قصر شاہی کی جانب روانہ ہو گیا۔
پھر اس نے اپنے بیٹے محمود کو بھی اپنے خواب سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر محمود بھی بدحواس نظر آنے لگا۔ آخر بابا کہاں جا سکتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ سبکتگین کے چہرے پر رنج و الم کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ پھر اس نے حماد بن ساریہ کو بھی طلب کر کے اپنا خواب سنا دیا۔ قیامت توڑے جانے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ نظام شاہ ایک طویل عرصے تک قید میں رہے ہیں۔ حماد بن ساریہ نے اپنے طور پر خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، مگر اب تو وہ قید سے آزاد ہیں۔ سبکتگین نے پریشان لہجے میں کہا، ابن ساریہ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلد یہاں کوئی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ اپنا رحم کرے۔ ابن ساریہ کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمایاں نظر آنے لگے تھے۔ سبکتگین اور حماد بن ساریہ بہت دیر تک اس خواب کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے، مگر اس کو نہ سمجھ سکے کہ نظام شاہ پر کیا قیامت توڑی جا رہی ہے۔ مجبوراً امیر غزنی نے اپنے جاسوس سپاہیوں کا ایک اور دستہ روانہ کر دیا، جنہیں ہر حال میں نظام شاہ کی تلاش جاری رکھنی تھی۔ ادھر نظام شاہ ہوش میں آتے تو ان سے وہی مطالبہ کیا جاتا کہ وہ خوشی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ سردار تبریز کے ہاتھ میں دے دیں، مگر نظام شاہ سختی سے انکار کر دیتے۔ مسلح محافظ ایک بار پھر نظام شاہ کے جسم کو تشدد کا نشانہ بناتے اور غزنی کا یہ بے سر و سما درویش مسلسل ضربات کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا۔ آخر سردار تبریز خود اس کمرے میں آیا جہاں نظام شاہ قید تھے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو اپنی اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سردار تبریز سے مخاطب ہوئے، اگر تو اپنے شیطانی دماغ سے میری بیٹی نگار خانم کا خیال نکال دے تو میں تجھ سے ان زخموں کا حساب طلب نہیں کروں گا جو میرے جسم پر جگہ جگہ ابھر آئے ہیں۔ تیری حیثیت ہی کیا ہے غزنی کے غداگر؟ سردار تبریز کے لہجے میں بڑا تکبر تھا۔ وہ تیرا اندھا عقیدت مند سبکتگین بھی مجھ سے حساب طلب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ غزنی کے لوگ سردار تبریز پر انگلیاں اٹھائیں کہ ایک رئیس اعظم نے دو بھکاریوں کو اپنی بے پناہ طاقت کے آگے جھک جانے پر مجبور کر دیا، مگر اب میں ایسا ہی کروں گا۔ تو کچھ دیر بعد اپنی خون بار آنکھوں سے دیکھے گا کہ تیری غیرت مند بیٹی کس طرح میری شریک حیات بننے کا اقرار کرے گی۔ اسے تیرے غلیظ ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے سردار تبریز۔ اگرچہ نظام شاہ کا پورا جسم لہو لہو تھا لیکن وہ ابھی بھی مسکرا رہے تھے۔ جاؤ نگار خانم کو جبرن اٹھا کر یہاں لے آؤ تاکہ اس غداگر کو سردار تبریز کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ غزنی کے رئیس اعظم نے اپنے مسلح محافظوں سے کہا اور بڑے آمرانہ انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اپنی نشست گاہ کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سردار تبریز کے محافظ واپس لوٹ آئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہروں پر یہ موت کی زردی کیوں برس رہی ہے؟ سردار تبریز نے انتہائی قہرناک لہجے میں اپنے زر خرید غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضور والا، ایک محافظ نے سر جھکا کر کہا، اس مکان کے چاروں طرف غزنی کے مسلح سپاہی نظر آ رہے ہیں، بلا مبالغہ ان کی تعداد سینکڑوں پر مشتمل ہوگی۔ محافظ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ سردار تبریز اتنی زور سے چیخا کہ اس کی آواز پھٹ گئی۔ آقا اپنی روشن آنکھوں سے یہ منظر خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، کئی محافظوں نے بیک زبان کہا۔ سردار تبریز یک بیک چونک اٹھا اور پھر اس کے غصے کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی۔ ہاں، میں خود اپنی بینائی کے ذریعے تمہاری دی ہوئی خبر کی تصدیق کروں گا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز قصر سرخ سے نکلا اور نگار خانم کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بڑا حیران کن منظر تھا جب سردار تبریز نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں سپاہیوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ وہاں مشکل سے 8-10 سپاہی تھے جو مختلف گوشوں میں چھپے ہوئے نگار خانم کی نگرانی کر رہے تھے، مگر سردار تبریز کو وہاں غزنی کے فوجیوں کا ایک بڑا اجتماع نظر آیا۔ وہ کچھ دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھا رہا، پھر اس نے بڑے عجیب انداز سے اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کا مطلب ہے کہ سبکتگین نے اپنی فوج کے بڑے حصے کو ایک لڑکی کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے، سردار تبریز نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس طرح قدرت ہماری فتح کا انتظام کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور قصر سرخ کی جانب پلٹا۔ کچھ دیر بعد سردار تبریز کے تمام ہمنوا امیر اور سپہ سالار ابو مسلم اس کے مکان پر موجود تھے۔ حضرات، میرے ہمراہ تشریف لائیں، میں آپ کو ایک حیرت انگیز اور دلچسپ منظر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار تبریز اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں نظام شاہ قید تھے، ساتھ ہی عمرہ اور ابو مسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ ہے وہ غزنی کا شعبدہ باز جسے آپ لوگوں کی کم نظری نے ایک طویل عرصے سے ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز کر رکھا ہے۔ سردار تبریز نے کمرے کا دروازہ کھول کر نظام شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زخم میرے محافظوں کے بخشے ہوئے ہیں۔ سردار تبریز نے استہزائیہ لہجے میں کہا، اگر یہ ادنا درجے کا بھی ولی ہوتا تو اب تک میرے محافظوں پر، میرے محل پر اور میری ذات پر آسمانی عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ بے شک وہ ہمارا فریب نظر تھا۔ ترکمان بن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، واپس چلیں، آج اس فریب نظر کا خاتمہ ہو گیا۔ سردار تبریز نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔
लोगो, मिल्लत की जड़ें ना काटो कि तुम्हारी शाहरगें खंजरे कज़ा के बहुत नजदीक हैं। निजाम शाह की पुरजलाल आवाज गूंजी, अल्लाह की पकड़ से बचो कि उसकी पकड़ बहुत सख्त है। हज़ियान बक रहा है। जवाब में सरदार तबरेज का कहकहा गूंजा। जख्मों की शिद्दत ने इसके दिमाग में खलल डाल दिया है। तमाम बदमस्त उमरा ने सरदार तबरेज की तायद की और नशिस्तगाह में दाखिल हो गए। गजनी का शोबदाबाज मेरी कैद में है, सरदार तबरेज ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अब ये सबुख्तगीन की मदद को नहीं पहुंच सकेगा। अबू मुस्लिम और तुर्कमान बिन दाऊद ने इस बात में अपने सरों को जुम्बिश दी। इस अहमक अमीर ने अपनी फौज का बड़ा हिस्सा निगार खानम की हिफाजत पर मामूर कर रखा है। सरदार तबरेज ने अपने साथियों के सामने नया इंकशाफ करते हुए कहा, यह बेहतरीन मौका है कि हम अपने रास्ते के पत्थर को आसानी से हटा सकते हैं। तवील मुज़ाकरात के बाद नया मंसूबा तरतीब दिया गया। वो मंसूबा कुछ इस तरह था कि अबू मुस्लिम अपनी बेटी का अक़द सरदार तबरेज के बेटे से कर देगा और उस तकरीब में सबुख्तगीन महमूद और हमाद बिन सारिया के साथ तमाम उमरा को मदऊ किया जाएगा जो फरमा रवाए गजनी की हिमायत का दम भरते हैं। फिर उन सबको खाने में जहर देकर कसरे शाही पर कब्जा कर लिया जाएगा। सरदार तबरेज ने बड़ी होशियारी के साथ ये मंसूबा बनाया था कि वो अपनी बेटी की शादी सिपह सलार अबू मुस्लिम के बेटे के साथ कर दे। इस तरह उसे अफवाज गजनी की बराह रास्त हिमायत हासिल हो जाएगी और वो अमीर सबुख्तगीन की दस्तरस से दूर हो जाएगा। सरदार तबरेज हालात के इस संगीन पहलू पर बहुत दिन से गौर कर रहा था कि वो गजनी का रईस आजम होते हुए भी अमीर सबुख्तगीन के सामने एक कमजोर इंसान है। ख्वाह मुआशरे में सुरमाई की हैसियत कुछ भी हो, मगर ताकत का तवाजुन हमेशा शमशीरों सेना के हक में होता है। यही सोचकर सरदार तबरेज परेशान रहा करता था। फिर उसने फौज का ताउन हासिल करने के लिए अबू मुस्लिम से खानदानी रिश्ता कायम करने की कोशिश की। अबू मुस्लिम ने सोचे समझे बगैर इस रिश्ते पर आमादगी का इजहार इसलिए कर दिया कि वो खुद भी सरदार तबरेज और दूसरे उमरा का ताउन चाहता था। कुछ दिन से उसकी आंखें जागते में भी इक्तदार के ख्वाब देखने लगी थी और उस ख्वाब की ताबीर के लिए जरूरी था कि उसे गजनी के बादशाहगर उमरा की ज्यादा से ज्यादा हिमायत हासिल हो। दरअसल सरदार तबरेज और अबू मुस्लिम दोनों खुदगरज थे, इसलिए बज़ाहिर दोस्त थे मगर दरपर्दा एक दूसरे को फरेब देने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें जल्द अज जल्द सबुख्तगीन से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। सरदार तबरेज ने अपने मंसूबे की तफसीलात बयान करते हुए कहा, बेहतरीन तरकीब यही है कि सबुख्तगीन और उसके हामियों को एक ही वक्त में जहर देकर हलाक कर दिया जाए। तमाम उमरा ने इस तरह अपने सरों को जुम्बिश दी जैसे वो सरदार तबरेज की बात से 100% मुत्तफिक हों, मगर तुर्कमान बिन दाऊद के चेहरे पर इस्तराब फिक्र की गहरी परछाइयां लरज रही थी। क्या सबुख्तगीन और उसके हम नवाओं को जहर देकर मसला हल हो जाएगा? तुर्कमान बिन दाऊद ने अबू मुस्लिम और सरदार तबरेज को मुखातिब करते हुए कहा, अमीर के कत्ल की खबर सुनकर गजनी के गली कूचों में एक तवील खूनरेज जंग नहीं छिड़ जाएगी? आखिर सबुख्तगीन के हामी सिपाहियों की तादाद भी तो हजारों तक पहुंचती है। क्या ये सब के सब अपने ताकतवर हाथों को रेशमी रस्सियों से बांधकर खामोश बैठे रहेंगे? तुम्हारे ये तमाम अंदेशे दुरुस्त हैं तुर्कमान बिन दाऊद, सरदार तबरेज ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर बदकिस्मती से अभी तक तुमने साजिश के महाज पर कोई जंग नहीं लड़ी है, इसलिए तुम्हें सियासत के दाव पेच नहीं आते। हमारा मंसूबा बहुत साफ सुथरा है, इसमें कोई उलझाव नहीं। इधर अमीर सबुख्तगीन अपने शिकम में जहर उतार रहा होगा और उधर नायब सिपह सलार हारिस बिन शाबान कसरे शाही पर यलगार कर रहा होगा। सरदार तबरेज ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, किले पर कब्जा होते ही सारा खेल खत्म हो चुका होगा। अफवाज गजनी के तमाम बड़े ओहदेदार अबू मुस्लिम के मातहत भी हैं और वफादार भी। मैंने आज तक ऐसी कोई जंग नहीं देखी कि आम सिपाही अपने अफसर की मर्जी के बगैर आजादाना तौर पर कोई कदम उठा सकें। फिर बगावत का सवाल कहाँ पे पैदा होता है? सरदार तबरेज की दलील सुनकर तुर्कमान बिन दाऊद की परेशानी खत्म हो गई थी और वह मुतमईन नजर आने लगा था। हाँ, मुझे एक बात की फिक्र है, सरदार तबरेज ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं अमीर सबुख्तगीन इस तकरीब में शरीक होने से इनकार न कर दे। अबू मुस्लिम के बेटे के साथ मेरी बेटी का रिश्ता उसे पसंद नहीं आएगा। हो सकता है कि इस तरह वो शुबा में मुब्तला हो जाए और ऐन मौके पर इनकार करके अपना दामन बचा ले। फिर तुर्कमान बिन दाऊद ने घबरा कर सवाल किया, अगर ऐसा हुआ तो हमें कुछ दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा। सरदार तबरेज ने बेपरवाही के अंदाज में कहा, अभी मेरा दिमाग शल नहीं हुआ है, बहुत जल्द कोई दूसरा मंसूबा तराश लूंगा। वैसे मेरा ख्याल है कि अमीर सबुख्तगीन इस तकरीब में शिरकत करने पर मजबूर हो जाएगा। वो किस तरह? तुर्कमान बिन दाऊद ने एक बार फिर घबरा कर पूछा। तमाम उमराए सल्तनत को इस तकरीब में मदऊ किया जाएगा, सरदार तबरेज ने ख्याल आराई करते हुए कहा। फिर सबुख्तगीन के लिए गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि वो शिरकत से इनकार कर दे, और बिलफर्ज मुहाल उसने अदम शिरकत का कोई बहाना तराश लिया तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो हमारी तरफ से बहुत ज्यादा मोहतात हो गया। अगर ऐसा हुआ तो हमें उसके गिर्द बहुत बारीक जाल बिछाना होगा, इतना बारीक कि 1000 कोशिशों के बाद भी किसी को नजर न आ सके।
अलगरज हर तरह इत्मीनान कर लेने के बाद सिपह सलार अबू मुस्लिम सबुख्तगीन से मिला और उसे अपने बेटे की शादी की खबर देते हुए बोला, अमीर मुअज्जम, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि गरीब खाने पर अपने मुबारक और फातह कदम रखकर इस तकरीब को यादगार बना दें। मैं तुम्हारी खुशी में बराबर का शरीक हूँ अबू मुस्लिम। अचानक ये खबर सुनकर अमीर सबुख्तगीन हैरान हुआ था, मगर उसने अपने जज्बात को जाहिर नहीं होने दिया। आखिर तुम मेरा दायां बाजू हो, सबुख्तगीन ने खुशदिली के साथ कहा, मगर ये रिश्ता कहाँ हो रहा है? अबू मुस्लिम संभल गया। फिर उसने अमीर गजनी के चेहरे पर नजरें मरकूज करते हुए कहा, सरदार तबरेज की लड़की से। ये कहकर अबू मुस्लिम सबुख्तगीन के चेहरे का जायजा लेने लगा। वो फरमा रवाए गजनी के जज्बात और एहसासात को बगौर पढ़ना चाहता था, ताकि वो आने वाले लम्हों के बारे में कोई वाज़ेह फैसला कर सके। सरदार तबरेज का सुनकर अमीर सबुख्तगीन के दिमाग में हैरत और ताज्जुब की मजीद लहरें उठी, मगर उसने अपने चेहरे पर एक और दबीज पर्दा डाल दिया। ये रिश्ता निहायत मुनासिब है, अमीर सबुख्तगीन ने मुस्कुराते हुए कहा। सरदार तबरेज एक आसूदा हाल इंसान होने के साथ साथ बड़े खानदान से भी ताल्लुक रखते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुबारक साबित होगा। अबू मुस्लिम ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और मुनाफकत का भरपूर मुजाहरा करते हुए सर झुका दिया। मैं अपनी खानदानी खुशी के इस यादगार मौके पर अमीर की दुआओं का तालिब हूँ। अबू मुस्लिम, हम तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं ही करते रहते हैं। अमीर सबुख्तगीन के होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी, मगर गजनी का सिपह सलार ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि उसके हुक्मरान के दिलो दिमाग में कैसे कैसे तूफान उठ रहे हैं। और आज के बाद से तो इन दुआओं में मजीद शिद्दत आ जाएगी। अमीर मुअज्जम का बेहद शुक्रिया। अबू मुस्लिम ये कहता हुआ उठा। साहबजादा महमूद और खवातीन मुअज्जमा भी इस दावत में मदऊ हैं। अबू मुस्लिम का असल निशाना तो महमूद था, मगर उसने खवातीन मुअज्जमा को दावतनामा इसलिए दिया था कि सबुख्तगीन के जहन में शुबहात का हल्का सा अक्स भी बाकी ना रहे। तुम्हारी इस खुशी में पूरा महल शरीक होगा अबू मुस्लिम। अमीर सबुख्तगीन ने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा जैसे ये उसके अपने खानदान की तकरीब हो। अबू मुस्लिम एहतराम अमीर में निस्फ कद तक झुका और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सबुख्तगीन की खलवत गाह से निकल गया। अबू मुस्लिम के जाते ही सबुख्तगीन ने माजूल शुदा नायब सिपह सलार हमाद बिन सारिया और महमूद को खलवत में तलब कर लिया। इब्ने सारिया, तुमने कुछ सुना? सबुख्तगीन के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी तारी थी। सरदार तबरेज की लड़की की शादी अबू मुस्लिम के बेटे से हो रही है। जी अमीर मुअज्जम, हमाद बिन सारिया ने आहिस्ता से कहा। आपको तकरीब में शिरकत की दावत देकर वो मेरे पास भी आया था और तकरीब में शरीक होने के लिए इसरार कर रहा था। मुझे अबू मुस्लिम और सरदार तबरेज के दरमियान यह रिश्ता कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सबुख्तगीन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, इस रिश्ते को अजीब नहीं, अजीब तर कहिए अमीर मोहतरम। बूढ़े इब्ने सारिया की आंखों में एक मखसूस चमक उभर आई थी, बल्कि अजीब तरीन कहें तो ज्यादा मुनासिब होगा। जब दो मुनाफिक आपस में इस तरह मिल जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए कि कोई खौफनाक वाकया पेश आने वाला है। इस बात से तुम्हारा क्या मकसद है इब्ने सारिया? अगरचे सबुख्तगीन खुद भी इस तकरीब के पसे पर्दा किसी नए फितने की आहट महसूस कर रहा था, लेकिन इस सिलसिले में वो अपने से ज्यादा तजर्बेकार और जहांदीदा शख्स की राय मालूम करना भी जरूरी समझता था। इस वक्त मेरी हकीर राय यही है कि आप अबू मुस्लिम की तकरीब में शिरकत ना फरमाएं। इब्ने सारिया ने बसद एहतराम अपने अमीर को मशवरा देते हुए कहा, मैं इस हंगामी तकरीब के इनाकाद से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो सल्तनत गजनी के तमाम जान निसारों को यकजा करके कोई हंगामा खड़ा करना चाहता है। हंगामे से तुम्हारी क्या मुराद है? अमीर सबुख्तगीन ने अपने बूढ़े मुशीर से एक और सवाल किया। खाकम बदहन, इब्ने सारिया ने झिझकते हुए कहा, तकरीब कैफो निशात की आड़ में वो फरमा रवाए गजनी को गिरफ्तार करके ममलुकत के तमाम जान निसारों को तहे तैग कर देना चाहता है। मुझे अबू मुस्लिम और सरदार तबरेज के दरमियान कायम होने वाले इस नए रिश्ते से किसी संगीन बगावत की बू आ रही है। इब्ने सारिया, हमारे जहन में भी कुछ इसी किस्म के अंदेशे सर उभार रहे हैं। अमीर सबुख्तगीन ने जवाबन कहा, मगर हम वहां जाएंगे जरूर, वरना सरदार तबरेज हमें बुजदली का ताना देगा। एक मुनाफिक और उसकी ताना जनी की कोई हैसियत नहीं। हमाद बिन सारिया ने सबुख्तगीन को समझाते हुए कहा, हम अबू मुस्लिम से वादा कर चुके हैं और हमें अपने वादे का बहुत लिहाज रहता है। सबुख्तगीन ने पुरजलाल लहजे में कहा, मैं अपने अमीर की सिफत खास से बाखूबी वाकिफ हूँ, मगर मुनाफिकों की जमात इफाए अहद के मफहूम को नहीं समझती। गिरोह कातिला को रहमो करम का दर्स देना ऐसा ही है जैसे किसी महकते हुए तरोताजा गुलाब को बाद सरसर के हवाले कर दिया जाए और ये तवक्को रखी जाए कि गर्म हवाएं अपनी फितरत बदलकर गुलाब को शादाबी और लताफत बख्श देंगी। इब्ने सारिया ने हकाइक की रोशनी में अपना बड़ा अजीब तजर्बा बयान किया था, मगर सबुख्तगीन ने गजनी के नायब सिपह सलार के उस मशवरे को कबूल नहीं किया। कुछ भी हो इब्ने सारिया,
ہم ابو مسلم کے یہاں ضرور جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے شدت جذبات سے امیر غزنی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر ہماری قسمت میں یہی تحریر کر دیا گیا ہے کہ ہم ابو مسلم کے ہاتھوں قتل ہو جائیں یا ایک شکست خوردہ قیدی کی طرح زندگی کے باقی دن گزاریں، تو پھر تقدیر کے اس فیصلے سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ میرے محبوب امیر، بوڑھا ابن ساریہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ہر شخص اور ہر مملکت کی زندگی میں کچھ گراں لمحات آتے ہیں۔ اس وقت آپ بھی ان گراں لمحات سے دوچار ہیں۔ اگر ان لمحات کو پوری ہوش مندی اور صبر و ضبط کے ساتھ نہیں ٹالا جائے گا تو پھر بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تم ہماری پوری زندگی سے خوب واقف ہو ابن ساریہ، سبکتگین کے لہجے سے بڑی بے نیازی جھلک رہی تھی۔ تمہارا امیر جب زندگی کے خون آشام سمندر میں اترا تھا تو اس کے پاس ایک تنکے کا بھی سفینہ نہیں تھا، بس اپنے اللہ کے بھروسے پر ان بلاخیز موجوں سے الجھ پڑا تھا۔ ابن ساریہ، تمہیں تو اندازہ ہوگا کہ میں کتنی بار ڈوبا ہوں اور کتنی بار ابھرا ہوں۔ میں گواہ ہوں امیر ذیشان، ابن ساریہ نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ پھر ایسا کیوں سوچتے ہو کہ ابو مسلم اور سردار تبریز مل کر میرے سفینہ حیات کو غرق کر دیں گے؟ امیر سبکتگین نے کہا۔ اس سے پہلے کہ حماد بن ساریہ امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے، محمود بے اختیار بول اٹھا۔ بابا جان، مجھے بزرگوں کی گفتگو کے درمیان مداخلت کا کوئی حق تو نہیں ہے، مگر میرے ناقص خیال میں استاد محترم کا مشورہ درست ہے کہ ان گراں لمحات کو ہوشیاری سے ٹال دیا جائے۔ جب سے امیر سبکتگین نے ولی عہد سلطنت کو حماد بن ساریہ کی شاگردی میں دیا تھا، اسی روز سے محمود ابن ساریہ کو استاد محترم کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ نہیں فرزند، امیر سبکتگین نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اب میں سردار تبریز اور ابو مسلم کو زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ آج رات اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہاں کون کتنا بڑا مجرم ہے۔ جب حماد بن ساریہ کو یقین آ گیا کہ امیر سبکتگین اس تقریب میں شرکت کرنے سے باز نہیں رہے گا، تو بوڑھے سپہ سالار نے چند تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا، میری التجا ہے کہ آپ ابو مسلم یا سردار تبریز کے یہاں کسی قسم کا مشروب یا طعام قبول نہیں کریں گے۔ امیر سبکتگین نے چونک کر ابن ساریہ کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر کو جنبش دی۔ میری دوسری التجا یہ ہے کہ ابو مسلم کے نامزد کردہ تمام اعلیٰ فوجی افسروں کو شام کے وقت پوری رازداری کے ساتھ الگ الگ نظر بند کر دیا جائے۔ حماد بن ساریہ نے امیر غزنی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اور خواتین کی شرکت کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ سبکتگین کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوب گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ خود تو اپنی خلوت گاہ میں موجود ہے، مگر اس کا ذہن کہیں دور بھٹک رہا ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ ابو مسلم اور سردار تبریز کے مکانوں کو آراستہ کیا جا چکا تھا۔ دوپہر کے وقت ابو مسلم اور سردار تبریز کی آخری ملاقات ہوئی اور یہ طے پایا کہ دلہا کے گھر امیر سبکتگین اور اس کے حامیوں کی شربت اور خشک میوے سے تواضع کی جائے اور اسی مشروب میں زہر شامل کر دیا جائے۔ ابو مسلم کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا۔ نہیں سردار، یہ کام تمہارے دولت قدے پر ہونا چاہیے۔ تم خوب جانتے ہو کہ میرے اور سبکتگین کے تعلقات حد سے زیادہ کشیدہ ہیں۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کو سمجھاتے ہوئے کہا، امیر کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ آخر ابو مسلم اپنے یہاں سبکتگین کو زہر دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ نظام شاہ کہاں ہے؟ اچانک ابو مسلم نے چونک کر کہا، وہ میری قید میں ہے۔ مگر تمہیں یکایک اس کا خیال کیوں آیا؟ سردار تبریز نے پوچھا۔ بس یوں ہی، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو مسلم کے لہجے سے گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس شخص سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں بے شمار افسانے سنے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بے پناہ روحانی قوتوں کا مالک ہے۔ کبھی کبھی تمہاری توہم پرستی پر رونے کو جی چاہتا ہے ابو مسلم۔ سردار تبریز کے لہجے میں کسی قدر تلخی شامل تھی۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ غزنی کا وہ شعبدہ باز کس بے کسی کے عالم میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اگر میں چاہتا تو وہ کب کا زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہوتا، مگر یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اپنی توہین کرنے والوں کو اتنی آسانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کر دوں۔ سردار تبریز کی آنکھیں وہ نشاط انگیز منظر دیکھنا چاہتی تھی جب نظام شاہ اپنی تمام تر روحانی قوتوں کے ساتھ میرے قدموں پر جھک جائے گا۔ میں اس وقت تک اسے زندہ رکھوں گا۔ فی الحال میری ساری توجہ سبکتگین کے انجام پر مرکوز ہے۔ آج رات وہ یقیناً اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں غزنی کے اس نام نہاد درویش کا تماشا دکھاؤں گا۔ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر سردار تبریز اپنی خلوت گاہ سے نکلا۔ ابو مسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ دونوں عمارت کے پچھلے حصے میں پہنچے جہاں سردار تبریز کے ملازمین رہا کرتے تھے۔ غزنی کے رئیس اعظم نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ نظام شاہ حسب عادت سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور پورے جسم پر سردار تبریز کے دیے ہوئے زخموں کی گلکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ابو مسلم کہ غزنی کا یہ ولی کامل کتنا مجبور اور بے اثر انسان ہے۔
सरदार तबरेज ने कह कहा लगाते हुए कहा। अभी कमरे में सरदार तबरेज की इस्तेहज़ाइया हंसी की गूंज बाकी थी कि शेख निजाम शाह ने सर उठाकर देखा। फिर अबू मुस्लिम और सरदार तबरेज की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, हुज्जत पूरी हो चुकी और वक्त मालूम सर पर आ पहुंचा। अबू मुस्लिम ने घबराकर सरदार की तरफ देखा, ये शख्स क्या कह रहा है। अबू मुस्लिम को निजाम शाह की आंखों में अजीब सी सुर्ख रोशनी नजर आई थी, जैसे अंगारे दहक रहे हों। अभी सरदार तबरेज अबू मुस्लिम की बात का जवाब देने नहीं पाया था कि निजाम शाह ने दोबारा अपनी जबान से वही कलमात अदा किए, हुज्जत पूरी हो चुकी और वक्त मालूम सर पर आ पहुंचा। हजियान बक रहा है। सरदार तबरेज ने अबू मुस्लिम का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो इसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया है। अब मुझे यकीन आ गया कि यह शख्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबू मुस्लिम ने तंगो तारीख कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, अमीर सबुख्तगीन ने ख्वाम का एक आम इंसान को शेख और मुर्शद का दर्जा दे दिया है। अबू मुस्लिम के लहजे से तहकीर का रंग झलक रहा था। ऐसा ही होता है अबू मुस्लिम, सरदार तबरेज ने बुलंद आवाज में कहा। जब किसी पर जवाल आता है तो उसकी अक्ल मर जाती है और फिर वो बेजान पत्थरों को खुदा बना लेता है। सबुख्तगीन भी एक ऐसा ही बदनसीब और अहमक शख्स है कि जिसने एक शोबदाबाज की रूहानी ताकत के नशे में मुझ जैसे बादशाहगर दोस्त को नाराज कर लिया। खैर चंद घंटों की तो बात है, इसे कुछ देर और फरेब में मुब्तला रहने दो। जैसे ही गजनी के दरो बाम पर तारीखी छा जाएगी, इसका मुकद्दर भी लामहदूद अंधेरों में डूब जाएगा। सबुख्तगीन के जिक्र पर अबू मुस्लिम को कुछ याद आ गया। सरदार, आपने कहा था कि गजनी की निस्फ फौज उस लड़की निगार खानम के मकान पर पहरा दे रही है। हाँ, उस नादान ने मेरी ताकत से खौफजदा होकर एक लड़की के मकान को महाज़े जंग बना लिया है, सरदार तबरेज ने कह कहा लगाते हुए कहा। मगर मेरे ख्याल में तो ऐसा मुमकिन नहीं, अबू मुस्लिम ने रुक रुक कर कहा। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सरदार तबरेज का लहजा किसी कदर तुर्श हो गया था। मुझे आपकी आंखों पर बहुत ज्यादा भरोसा है सरदार, अबू मुस्लिम ने झिझकते हुए कहा। लेकिन मेरे जायजे के मुताबिक सारे फौजी अपने अपने खेमों में मौजूद हैं। मैं कई मर्तबा उन्हें शुमार कर चुका हूँ। तुम्हारे मातहत सिपाहियों के अलावा भी गजनी में कुछ फौजी दस्ते रहते हैं, सरदार तबरेज ने वजाहत करते हुए कहा। ये शाही दस्ते कहलाते हैं। इनसे फौज का सिपह सलार भी वाकिफ नहीं होता। ये मखसूस सिपाही अमीर की हिफाजत और किले की निगहबानी पर मामूर होते हैं। सबुख्तगीन ने अपने उन्हीं फौजी दस्तों को निगार खानम की हिफाजत पर मुतय्यन कर दिया है। अगर तुम्हें शक है तो आओ एक बार खुद अपनी आंखों से ये मंजर देखो। अगरचे सरदार तबरेज ने बड़े मजबूत दलाइल के साथ गुफ्तगू की थी, लेकिन अबू मुस्लिम अब भी उलझा उलझा नजर आ रहा था। फिर जब सरदार तबरेज अपनी मखसूस सवारी में गजनी के सिपह सलार को लेकर निगार खानम के मकान के करीब पहुंचा तो फरते हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। उसे दूर तक सिपाही ही सिपाही नजर आ रहे थे, मुसल्ला और चाको चौबंद सिपाही जो मुसलसल हरकत में थे। मेरे खुदा, अबू मुस्लिम के मुंह से बेख्तियार निकला। सरदार, आपने दुरुस्त फरमाया था कि अमीर सबुख्तगीन ने एक लड़की के मकान को महाज़े जंग बना दिया है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, सरदार तबरेज ने पुरजोश लहजे में कहा। हमारी फतह के सारे इंतजामात आसमान की तरफ से हो रहे हैं। बेशक, अबू मुस्लिम ने सर को जुम्बिश देते हुए कहा। अगर सबुख्तगीन ऐसा ना करता तो हमें उस पर गलबा हासिल करने में बड़ी दुश्वारियां पेश आती। सरदार तबरेज ने इस तरह कहा जैसे वो तख्ते गजनी पर काबिज हो चुका हो। मैंने मुख्तलिफ औकात में यहाँ आकर खुद अपनी आंखों से मंजर देखा है। वो दोपहर हो या रात का पिछला पहर, ये सिपाही हमा वक्त पहरे पर मौजूद रहते हैं। इसके बाद ही मैंने फैसला किया था कि सबुख्तगीन को रास्ते से हटा दिया जाए। मेरा अंदाजा है कि कसरे शाही की निगहबानी पर मुश्किल से चंद सिपाही मामूर होंगे। इस तरह किले के तमाम दरवाजे गैर महफूज और खुले हुए हैं। तुम जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ और सबुख्तगीन की बिसाते इक्तदार उलट दो। सरदार, मैं आपके तदब्बुर और जहानत का कायल हो गया हूँ। जोश जज्बात में अबू मुस्लिम ने अपना हाथ सरदार तबरेज के कांधे पर रख दिया। अब तख्ते गजनी और हमारे बढ़ते हुए कदमों के दरमियान महज चंद कदमों का फासला है। हमाद बिन सारिया के मंसूबे के मुताबिक अमीर सबुख्तगीन ने शाम होने से जरा पहले नायब सिपह सलार हारिस बिन शाबान को खलवत में तलब कर लिया। यह वही शख्स था जिसे अबू मुस्लिम ने हमाद बिन सारिया को माजूल करने के बाद नायब सिपह सलारी के ओहदे पर फाइज किया था। हारिस बिन शाबान के साथ अबू मुस्लिम के तमाम नामजद करदा आला फौजी अफसर भी तलब कर लिए गए थे। इस तरह मुमकिना बगावत के सारे बुनियादी अराकीन सबुख्तगीन की हिरासत में थे, मगर उन लोगों को महसूस नहीं हो रहा था कि उड़ने से पहले ही उन्हें बालों पर से महरूम कर दिया गया है। मुझे मेरे जासूसों ने खबर दी है कि मुल्तान के राजा की नीयत में फतूर आ गया है और वो गजनी पर हमला करने के मंसूबे बना रहा है। अमीर सबुख्तगीन ने हारिस बिन शाबान को मुखातिब करते हुए कहा, अमीर मुअज्जम, ये बड़ी अजीब खबर है। हारिस बिन शाबान हैरत ज़दा रह गया। मेरे नजदीक ये कोई हैरान कुन खबर नहीं है।
اگرچہ سبکتگین کے دل میں نفرت و غضب کے طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن اسے اپنے لہجے پر مکمل قابو حاصل تھا۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے ایسی خبریں سننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حارث بن شعبان خاموش بیٹھا رہا، مگر سبکتگین کی آنکھوں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سیاسی صورتحال کو سمجھ لو اور فوری طور پر سرحدوں کی نگرانی شروع کر دو۔ امیر سبکتگین کی نظریں مسلسل حارث بن شعبان کے چہرے پر مرکوز تھی۔ میں تو ابو مسلم کے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں، مگر حماد بن ساریہ تمہیں جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات کی تفصیل بتا دیں گے۔ ابھی خلوت قدے میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ حارث بن شعبان گھبرا کر بول اٹھا، امیر محترم، مجھے بھی ابو مسلم کی تقریب میں شریک ہونا ہے، اگر مناسب سمجھے تو کل کسی وقت۔ حارث بن شعبان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ امیر سبکتگین نے بہت غور سے نائب سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ حارث بن شعبان کے چہرے پر نمایاں ہونے والی گھبراہٹ کسی مجرمانہ کیفیت کی غمازی کر رہی تھی، اس لیے امیر غزنی کو یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات بہت زیادہ غیر معمولی ہے۔ سبکتگین نے دل ہی دل میں حماد بن ساریہ کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر نہایت پرجلال لہجے میں حارث بن شعبان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آج غزنی کی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری کام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تم حماد بن ساریہ کی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سبکتگین نے دوسرے فوجی افسروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بھی ابو مسلم کو مبارکباد دے کر جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ امیر کا حکم سن کر حارث بن شعبان اور دوسرے فوجی افسروں کے چہرے بجھ گئے۔ سبکتگین نے ایک ہی نظر میں ان سب کی دلی کیفیات کا جائزہ لے لیا اور یہ کیفیات کسی خوفناک سازش کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حارث بن شعبان اور دیگر فوجی افسروں کو ایک وسیع اور اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں حماد بن ساریہ پہلے سے موجود تھے۔ معزول نائب سپہ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہو سکے۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حارث بن شعبان اور تمام فوجی افسر اس طریقہ کار کو رازدارانہ گفتگو کا ایک انداز سمجھ رہے تھے، مگر بدقسمتی سے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دروازہ بند ہوتے ہی 100 سے زیادہ مسلح سپاہیوں نے اس کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ امیر سبکتگین نے ابو مسلم کے مکان کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے معتبر فوجیوں کا ایک دستہ سردار تبریز کے محل قصر سرخ کی جانب اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ وہ دن کے اجالے میں اتنے فاصلے پر رہیں کہ کسی کو ان کی موجودگی کی خبر نہ ہو سکے۔ پھر جیسے جیسے رات گہری ہوتی جائے تمام سپاہی آہستہ آہستہ قصر سرخ کی طرف بڑھتے رہیں، یہاں تک کہ سردار تبریز کے محل کے گرد مسلح فوجیوں کا ایک حصار قائم ہو جائے۔ بس قصر سرخ کے صدر دروازے کو چھوڑ دیا جائے تاکہ آنے والے کسی قسم کا شبہ نہ کر سکیں۔ اسی طرح دوسرے فوجی دستے کو یہ حکم تھا کہ امیر کے داخل ہوتے ہی تمام سپاہی ابو مسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیں۔ آخری ہدایت دینے کے بعد امیر سبکتگین محمود کو لے کر قصر شاہی سے باہر نکلا۔ اس کے ہمراہ 50 کے قریب مسلح سپاہی تھے۔ ابو مسلم کا مکان قصر شاہی سے زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی محل سے سپہ سالار کی رہائش گاہ تک قدم قدم پر نقیب کھڑے کیے گئے تھے جو بلند آوازوں کے ساتھ امیر غزنی کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ آداب شاہی کے مطابق ابو مسلم نے اپنے مکان سے نکل کر تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر امیر سبکتگین اور ولی عہد سلطنت کا استقبال کیا۔ یہ امیر علی مقام کی ذرا نوازی ہے کہ ایک خادم کے غریب خانے کو اپنے روشن وجود سے منور کیا۔ ابو مسلم آج بے پناہ عجز و انکسار کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ تمہاری خدمات اس بات کی متقاضی تھی ابو مسلم کہ امیر غزنی خود چل کر اس بزم نشاط تک پہنچتے۔ امیر سبکتگین کے ایک ایک لفظ میں گہرا طنز پوشیدہ تھا، مگر ابو مسلم کے ذہن کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں تھی۔ میں ولی عہد سلطنت کا بھی شکر گزار ہوں کہ غزنی کے عظیم وارث نے یہاں تشریف لا کر اس بے رنگ تقریب کو کوسے قضا سے بھی زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ ابو مسلم نے خوشامد کا ایک اور مظاہرہ کیا تاکہ امیر غزنی کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ محمود نے ابو مسلم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، باپ کی ہدایت کے مطابق صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد ابو مسلم نے امیر سبکتگین سے پوچھا، ملکہ عالیہ اور دوسری خواتین معظمہ تشریف نہیں لائیں؟ وہ لوگ بھی عنقریب پہنچنے والے ہیں، سبکتگین نے نہایت خوش دلی کے ساتھ کہا۔ ان کے بغیر یہ تقریب نشاط نامکمل ہے، ابو مسلم نے کہا اور امیر کی سواری کے آگے آگے چلنے لگا۔ شادی کے گھر کو دلہن سے بھی زیادہ راستہ کیا گیا تھا۔ پھر جیسے ہی امیر کی سواری دروازے پر پہنچی، ایک فوجی دستے نے سلامی پیش کی اور کچھ دیر تک آتش بازی چھوڑی جاتی رہی۔ غزنی کے دیگر امراء بھی شامل تقریب ہو چکے تھے۔ سبکتگین کی آمد کا شور سن کر وہ بھی دروازے پر آ گئے اور اپنے فرما روا کے استقبال کرنے کے لیے نصف قد تک جھک گئے۔ امیر سبکتگین بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوا اور اس مسند پر بیٹھ گیا جو غزنی کے حکمران کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ دائیں ہاتھ پر محمود بیٹھا اور بائیں ہاتھ پر دوسرے امراء۔
सबुख्तगीन के साथ आने वाले 50 सिपाहियों में से 10 सिपाही अमीर के पीछे अपनी तलवारें बेनयाम किए खड़े थे और बाकी 40 सिपाही दरवाजे पर इस तरह मुतहर्रिक नजर आ रहे थे जैसे कुछ देर बाद उन्हें दुश्मन पर यलगार करना हो। जैसे ही अमीर सबुख्तगीन मसनद पर बैठा, अबू मुस्लिम का लड़का फरमा रवाए गजनी के सलाम के लिए हाजिर हुआ। सबुख्तगीन ने रस्म दुनिया के मुताबिक उसे खुशहाली और कामयाबी की दुआएं दी। इतने में दरवाजे पर शोर बरपा हुआ कि मलिका आलिया और दूसरी खवातीन मुअज्जमा तशरीफ ले आई हैं। अबू मुस्लिम के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वो सरदार तबरेज के मंसूबे के मुताबिक अमीर के तमाम हरम को गिरफ्तार कर लेना चाहता था। मलिका गजनी की पालकी के साथ 50 पालकियां और थी जिनमें हरम सरा की मुअज्जज खवातीन मौजूद थी। हर पालकी को 4 ताकतवर कहार उठाए हुए थे और ये पालकियां मुसल्लह सिपाहियों के दरमियान से गुजर रही थी। दरवाजे पर मौजूद अबू मुस्लिम के सिपाहियों ने पालकियों की बड़ी तादाद को हैरत से देखा था, मगर किसी में दम मारने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद ये पालकियां सदर दरवाजे से गुजरकर जनान खाने तक पहुंच गई। जनान खाना मर्दाना हिस्से से काफी फासले पर था। मलिका गजनी के आते ही अबू मुस्लिम ने अपने मुलाजिमों को इशारा किया जो एक गोशे में खुश्क मेवे के तबाक उठाए हुए खड़े थे। सबुख्तगीन ने तबीयत की नासाजी का बहाना करके मेवा खाने से इनकार कर दिया। एक लम्हे के लिए अबू मुस्लिम के चेहरे का रंग फक हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने मुस्कुराते हुए अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया अमीर मुअज्जम की खिदमत में शरबत नीलोफरी पेश किया जाए कि इससे तबे मुबारक फरत महसूस करेगी। मुलाजिमों ने दौड़कर बराबर के कमरे से सुराहियां उठाई और एक तिलाई प्याला लबरेज करके सबुख्तगीन की तरफ बढ़ाया। अमीर गजनी ने किसी हिचकिचाहट के बगैर प्याला ले लिया और मुस्कुराते हुए अबू मुस्लिम से कहा, इस खुशी के मौके पर हम तुम्हें अपने हाथ से ये शरबत पेश करते हैं। सबुख्तगीन के उस गैर मुतवक्के इकदाम पर अबू मुस्लिम बदहवास हो गया। इस प्याले पर सिर्फ अमीर मुअज्जम का नाम कंदा है। मेरी जबान और होंठ इस काबिल नहीं कि वो इसे छू भी सकें। हम कहते हैं कि इसे पियो। सबुख्तगीन की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। हम इस प्याले को तुम्हारे नाम करते हैं कि हमारी बख्शिशो अता का एक ये अंदाज भी है। नहीं अमीर ज़ीशान, मैं इस इनायत व करम के लायक नहीं। अबू मुस्लिम की आवाज से हल्का हल्का इर्तियाश नुमाया था और चेहरे पर खाक सी उड़ रही थी। सबुख्तगीन ने जाविया बदलकर उस खिदमतगार की तरफ देखा जो चंद कदम के फासले पर सुराही उठाए खड़ा था। तुम इसे पी लो कि आज हमारा लुत्फो करम आम है। अमीर ने निहायत शगुफ्ता लहजे में अबू मुस्लिम के खिदमतगार को मुखातिब करते हुए कहा, हजूर, मैं तो आपका अदना तरीन गुलाम हूँ। खिदमतगार अपने अमीर की मेहरबानी का यह अंदाज देखकर घबरा गया था। कोई आका नहीं, कोई गुलाम नहीं। अमीर सबुख्तगीन के लहजे की शगुफ्तगी में मजीद इजाफा हो गया था। सिपह सलार अबू मुस्लिम की बज़्म निशात है। आज के दिन हम इस फर्क को भी मिटाए देते हैं। लो इसे पी लो। शिद्दत जज्बात से खिदमतगार का जिस्म कांपने लगा और वो सुराही फर्श पर रख कर आगे बढ़ा। फिर उसने लरज से हाथों से वो तिलाई प्याला ले लिया और घूंट घूंट करके पीने लगा। एक मामूली खिदमतगार अमीर गजनी की इस गैर मामूली इनायत पर बहुत खुश नजर आ रहा था। इस दौरान अबू मुस्लिम पथराई हुई आंखों से अपने मुलाजिम को देख रहा था और उसके चेहरे का रंग कफन की तरह सफेद हो गया था। जैसे ही शरबत नीलोफरी खिदमतगार के हलक से उतरा, उसकी हालत गैर होने लगी। पहले उसने दिल पर हाथ रखा और फिर चीखता हुआ फर्श की तरफ झुकने लगा। हजूर, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पूरे जिस्म में एक आग सी दहक रही है। सबुख्तगीन अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया और उसने दरबारी तबीब की तरफ देखा जो अमीर के दाएं जानिब सबसे आखिर में बैठा था। यह शख्स बेगुनाह और बेजरर है, इसे मरने से बचा लीजिए, वरना हमें जिंदगी भर एक मासूम इंसान की मौत का अफसोस रहेगा। दरबारी तबीब एक लम्हा जाया किए बगैर मसनद से उतरा और खिदमतगार के मुंह में तिर्याक के कतरे टपकाने लगा। अबू मुस्लिम को कुछ देर के लिए सख्ता सा हो गया था। फिर वो संभला और जनान खाने की तरफ भागा। होशियार बाश! सबुख्तगीन के पीछे खड़े हुए एक मुसल्ला मुहाफिज ने पूरी ताकत से चीखते हुए कहा। अभी उस नारे की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि सदर दरवाजे पर भी यही नारा बुलंद हुआ, होशियार बाश! और फिर दूर दूर तक यही आवाजें सुनाई देने लगी। अबू मुस्लिम मर्दाना नशीस से निकलकर जनान खाने में दाखिल हुआ तो वहां सूरत हाल ही कुछ और थी। 50 पालकियों में मलिका गजनी या दूसरी खवातीन मुअज्जमा नहीं बल्कि सबुख्तगीन के जो मुसल्ला सिपाही आए थे। जब लोगों ने होशियार बाश की आवाजें सुनी तो वो दरवाजे की तरफ बढ़े जिसका रास्ता मर्दाना नशिस्त की तरफ जाता था। अबू मुस्लिम जनान खाने में दाखिल होकर एक खुफिया रास्ते से किसी महफूज मकाम की तरफ निकल जाना चाहता था। तेरे लिए फरार के तमाम रास्ते बंद है, एक सिपाही ने चीखते हुए कहा। अबू मुस्लिम घबराकर पलटा और जनान खाने के एक छोटे दरवाजे से निकलकर सब्जाजार की तरफ भागा। शाही पालकियों में छुप कर आने वाले मुसल्ला सिपाही भी उकाबों के गोल के मानिद अबू मुस्लिम पर झपटे। इंकलाब! इंकलाब! अबू मुस्लिम भागते भागते चीख रहा था। यह खुफिया नारा था
جو اپنے حامی سپاہیوں کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ابو مسلم کی ہدایت تھی کہ جب انقلاب کا نعرہ بلند ہو تو امیر سبکتگین محمود اور دوسرے امرائے مملکت پر بے دریغ حملہ کر دیا جائے۔ ابو مسلم کے اس نعرے کے جواب میں کچھ اور آوازیں بھی بلند ہوئی، مگر یہ سب آوازیں بہت کمزور تھی۔ اس کے برعکس پوری فضا ہوشیار باش کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ہوشیار باش کا نعرہ امیر سبکتگین اور حماد بن ساریہ کا تخلیق کرتا تھا۔ بظاہر یہ نعرہ اس وقت بلند کیا جاتا تھا جب امیر اپنے دربار میں داخل ہوتا تھا یا اس کی سواری کسی شاہراہ سے گزرتی تھی، مگر آج کے دن اس نعرے کا مفہوم یکسر بدل گیا تھا۔ ابو مسلم یہی سمجھا تھا کہ سبکتگین کے سپاہی مملکت کی قدیم رسم کے مطابق ہوشیار باش کے نعرے بلند کر رہے ہیں، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ امیر غزنی محل سے روانہ ہونے سے پہلے ہی تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر چکا ہے۔ پھر جب ابو مسلم کا خدمتگار زہر پی کر فرش پر گر گیا تو غزنی کے سپہ سالار کو احساس ہوا کہ اس کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ پھر وہ ذلت اور رسوائی کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو مسلم نے ایک غلطی یہ کی تھی کہ وہ غیر مسلح حالت میں گھوم رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے جسم کو ہتھیاروں سے آراستہ کر لے، لیکن بعد میں یہ خیال اس لیے ترک کر دیا گیا تھا کہ کہیں اسے مسلح دیکھ کر امیر سبکتگین کسی شبے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مصلحتاً ابو مسلم نے اپنے تمام ہتھیار کھول کر رکھ دیے تھے اور وہ سادہ لباس میں آنے والوں کا استقبال کر رہا تھا، مگر جب صورتحال اچانک بدل گئی تو ابو مسلم کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا اور وہ جان بچانے کے لیے اپنے مکان میں کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے ابو مسلم نے اپنے زنان خانے میں ایک خفیہ تہہ خانہ بنایا تھا جس سے گزر کر ایک طویل سرنگ تک پہنچا جا سکتا تھا اور پھر یہی سرنگ اسے شہر غزنی کی حدود سے باہر لے جا سکتی تھی۔ سازش کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ابو مسلم یہی سوچ کر زنان خانے کی طرف بھاگا تھا کہ وہ اس خفیہ راستے سے نکل کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائے گا، مگر گردش تقدیر نے اس کی ساری چالیں اسی پر الٹ دی تھی۔ پھر جب وہ زنان خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ملکہ عالیہ اور خواتین معظمہ کی بجائے امیر سبکتگین کے مسلح سپاہی موجود تھے۔ مجبوراً ابو مسلم کو زنان خانہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اب وہ سبزہ زار میں اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے کوئی ہرن درندوں کے درمیان گر گیا ہو اور شکاری جانور لہجہ با لہجہ اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہوں۔ موت کو اس قدر نزدیک پا کر ابو مسلم نے نعرہ انقلاب بلند کیا، مگر کوئی بھی سپاہی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ مردانہ نشستگاہ میں ابو مسلم کے چند سپاہی موجود تھے، لیکن امیر سبکتگین کے محافظوں نے ان پر بہت جلد قابو پا لیا تھا۔ البتہ صدر دروازے پر ابو مسلم کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ باغی فوجیوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ نعرہ انقلاب سن کر کچھ سپاہی مردانہ نشستگاہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن امیر سبکتگین کے 40 سپاہی ان کے راستے کی دیوار بنے ہوئے تھے۔ صدر دروازے پر ایک خون ریز جنگ جاری تھی۔ بہت ممکن تھا کہ ابو مسلم کے حامی سپاہی سبکتگین کے محافظوں کو تہہ تیگ کر کے امیر غزنی تک پہنچ جاتے، مگر اسی دوران وہ شاہی دستہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا جسے سبکتگین نے ایک خاص منصوبے کے تحت بہت پہلے روانہ کر دیا تھا۔ ابو مسلم تنہا اپنے سبزہ زار میں ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ چیختے چیختے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، مگر ابھی تک کوئی ماتحت مدد کو نہیں آیا تھا۔ وہ آتا بھی کیسے کہ ابو مسلم کے محافظوں کی گردنیں شاہی نگہبانوں کی شمشیروں کی زد پر تھی۔ جن باغی سپاہیوں نے اپنے جسموں کو ہلکی سی بھی جنبش دی تھی، ان کے کٹے ہوئے سر فرش پر پڑے تھے اور ان کا اجزا خون قیمتی قالینوں میں جذب ہو رہا تھا۔ خود ابو مسلم کا بیٹا بھی زخمی ہو کر کمرے کے ایک گوشے میں کھڑا تھا۔ اس کا لباس عروسی جگہ جگہ سے کٹ گیا تھا اور خون کے بڑے بڑے دھبوں نے اس قبائے خاص کی شکل بگاڑ دی تھی۔ زنان خانے سے بھی عورتوں کے چیخنے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ امیر سبکتگین کے مسلح محافظوں کی آوازیں بھی ابھر رہی تھی۔ اگرچہ ابو مسلم غدار ہے، لیکن ہماری نظروں میں اس کے خاندان کی تمام عورتیں معزز و محترم ہیں۔ امیر سبکتگین کے عہد اقتدار میں کسی عورت کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ جیسے ہی بغاوت کے تمام مجرم اپنے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، خواتین بھی آزادی کی سانس لے سکیں گے۔ یہ ایک مختصر سی نظر بندی ہے جسے خوش دلی کے ساتھ ہر عورت کو قبول کرنا ہوگا۔ امیر سبکتگین کے محافظوں نے ابو مسلم کے خاندان کی عورتوں کو امن و عافیت کا مزدہ سنا دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چیخ رہی تھی۔ ابو مسلم عورتوں کی چیخیں سن رہا تھا، مگر اسے خواتین کی گریہ و زاری سے زیادہ اپنی جان کی فکر تھی۔ اس نے کئی بار درختوں کی آڑ میں چھپنا چاہا، لیکن آج کی رات اس کے لیے کہیں پناہ نہیں تھی۔ غزنی کے سپہ سالار پر خود اس کے اپنے گھر کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ سبکتگین کے مسلح محافظ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ پھر جب ابو مسلم چاروں طرف سے گر گیا تو اس نے بھاگنے کی کوشش ترک کر دی اور کمر میں لگا ہوا خنجر نکال لیا۔ وہیں ٹھہر جاؤ، ابو مسلم نے آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کو چیخ کر مخاطب کیا۔
میں تمہارا سالار اعلیٰ ہوں، اس لیے حکم دیتا ہوں کہ وہیں ٹھہر جاؤ۔ اب تو افواج غزنی کا سالار نہیں، محض ایک غدار ہے، ایک لعنت زدہ انسان جس نے تمام عہد توڑ دیے۔ سبکتگین کے آگے بڑھتے ہوئے محافظوں نے بیک زبان انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم میرے جسم پر قابو پالو گے؟ ابو مسلم ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، کچھ بھی صحیح، مگر میں تمہارا سردار ہوں۔ بے شک وقت کے نادیدہ اور طاقتور ہاتھوں نے میری بچھائی ہوئی بساط الٹ دی، لیکن میں تم جیسے محکوموں کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اعلیٰ نسب ابو مسلم کا جسم ہے؟ غزنی کا سالار ڈوبتے وقت عجیب انداز سے لافزنی کر رہا تھا۔ تو اعلیٰ نسب نہیں ابو مسلم، سبکتگین کے ایک محافظ نے حقارت سے کہا، تو غزنی کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں سے بھی کمتر ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد اہل شہر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں گے کہ تیری قبائے آبرو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ ہو گئی اور تیرا نسب نامہ ورق ورق ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ تم اور تمہارا امیر ایک مجرم کے مارد مجھے غزنی کی گلیوں میں پھرا سکو؟ ابو مسلم نے کسی وحشی کی طرح کہا لگایا، اس کے اعصاب مکمل طور پر شکستہ ہو چکے تھے۔ امیر سبکتگین کے محافظ آہستہ آہستہ دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے، ان کی شمشیریں بے نیام تھی، مگر سبکتگین کا حکم تھا کہ ابو مسلم کو معمولی زخم دے کر زندہ گرفتار کیا جائے، اس لیے تمام محافظ سپاہی بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر جب چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو ابو مسلم نے اپنا خنجر اپنی ہی شاہ رگ پر پھیر لیا۔ خون کا ایک فوارہ ابل پڑا، جیسے کسی مرغ کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، ابو مسلم نے بڑی مشکل سے آخری الفاظ ادا کیے، پھر وہ لڑکھڑا کر ریشم جیسی گھاس پر گرا اور ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ سبکتگین کے محافظوں نے دوڑ کر ابو مسلم کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے اپنے امیر کے حضور میں پہنچے۔ سالار غزنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے، اسے کیا ہوا؟ سبکتگین نے گھبرا کر پوچھا، کیا تم نے میرے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مار ڈالا؟ نہیں امیر معظم، کئی محافظوں نے بیک وقت کہا۔ سالار ابو مسلم نے خودکشی کر لی۔ نزا کے عالم میں گرفتار ابو مسلم کے جسم کو فرش پر رکھ دیا گیا۔ امیر سبکتگین نے درباری طبیب کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں تک ابو مسلم کی نبض دیکھنے کے بعد درباری طبیب نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا امیر محترم، جسم کا سارا خون ضائع ہو چکا ہے اور پھر شاہ رگ کو جوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی درباری طبیب کا جملہ مکمل بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ابو مسلم کا پورا جسم زور سے تھر تھرایا اور پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ فرشتہ اجل نے سالار غزنی کی سانسیں غصب کر لی تھی اور انسان کو دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ معذاللہ معذاللہ، امیر سبکتگین کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ کیا مرد شجاع تھا اور کیسی حرام موت مر گیا۔ سبکتگین نے ابو مسلم کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ سبکتگین چند قدم پیچھے ہٹا اور ابو مسلم کے اس خدمتگار کو دیکھنے لگا جس نے کچھ دیر پہلے امیر غزنی کے حکم پر زہریلا مشروب پیا تھا۔ درباری طبیب کے بروقت تریاق دینے پر زہر کا اثر زائل ہو گیا تھا اور اب ابو مسلم کا بے خبر ملازم موت کے خطرے سے محفوظ نظر آ رہا تھا، تاہم اس کے چہرے سے انتہائی نکاہٹ ٹپک رہی تھی۔ خدمتگار نے امیر غزنی کو اپنے قریب پایا تو گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر فوراً ہی لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ اطمینان سے بیٹھے رہو، ابھی تم بہت کمزور ہو، امیر سبکتگین نے مہربان لہجے میں کہا۔ حضور والا، خدمتگار نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا جسم تیز ہوا میں کسی زرد پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اس سازش سے بے خبر تھا، میں نے آپ کے مشروب میں زہر کی آمیزش نہیں کی۔ ہم جانتے ہیں، امیر سبکتگین نے کہا اور پھر اپنے درباری امراء سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ حماد بن ساریہ کو جزائے خیر دے کہ ان کی ذہانت نے ایک بہت بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ ابن ساریہ کا خیال تھا کہ اس دعوت میں مجھے اور میرے امراء کو زہر دے کر مملکت غزنی کے خلاف ایک انتہائی سنگین سازش کی جائے گی، اسی لیے حماد بن ساریہ نے مشورہ دیا تھا کہ درباری طبیب کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ بالآخر ان کا یہ مشورہ ہمارے کام آ گیا، اللہ نے کئی جانیں بچا لی اور ملک کو ایک خوفناک سازش سے محفوظ رکھا۔ تمام امراء اپنی اپنی نشستوں سے اتر کر امیر سبکتگین کے قریب آ گئے تھے اور ان کے چہروں پر خوف و دہشت کی ہلکی ہلکی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ یکایک امیر سبکتگین اپنے دائیں جانب مڑا اور محمود کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم احتیاط کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور سردار تبریز کو فوراً گرفتار کر لو۔ شاہی دستہ پہلے ہی اس کے مکان کا محاصرہ کر چکا ہوگا، مملکت کے جان نثار بس تمہارے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر خیال رکھنا کہ سردار تبریز اور اس کے حامی تمہاری شمشیر آبدار کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تمہیں ہر حال میں ان غداروں کو زندہ گرفتار کرنا ہوگا تاکہ سازش کے تمام مہرے عدالت عالیہ کے سامنے اپنے گناہوں پر گواہی دے سکیں۔ بس جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔
محمود کو بڑے رازدارانہ انداز میں ہدایت دے کر امیر سبکتگین سپہ سالار ابو مسلم کے مکان کی طرف متوجہ ہوا، جہاں تمام سازشی افراد بے دست و پاک کیے جا چکے تھے یا امیر کے جان نثاروں نے انہیں تہہ تیگ کر دیا تھا۔ مکان کے مردانہ حصے کے ساتھ زنان خانے کے بھی ایک ایک چپے کی تلاشی لی گئی۔ اس دوران ابو مسلم کے خاندان کی عورتیں چیخ چیخ کر امیر سبکتگین کے انصاف کو آواز دے رہی تھی۔ پھر جب انہیں بتایا گیا کہ ابو مسلم نے ذلت اور رسوائی کے خوف سے خودکشی کر لی ہے تو سالار غزنی کی حرم سرا میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ یہ خودکشی نہیں، کھلا ہوا قتل ہے۔ ابو مسلم کی بیوی وحشیانہ انداز میں چیخنے لگی، میرے شوہر کو سبکتگین کے حکم پر قتل کیا گیا ہے۔ غزنی کا امیر ایک جابر و ظالم حکمران ہے، بہت دنوں سے اس کا یہی مشغلہ ہے کہ اپنے جان نثاروں کو قتل کر رہا ہے۔ ابو مسلم کی بیوی پاگل سی ہو گئی تھی۔ امیر سبکتگین بھی اس کے الزام تراشیاں سن رہا تھا، مگر امیر غزنی نے کمال صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر جب ابو مسلم کی حرم سرا میں کوئی مشکوک یا روپوش فرد نظر نہیں آیا تو امیر سبکتگین نے اپنے محافظوں کو باہر نکل آنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ابو مسلم کی لاش اٹھوا کر فوجی مرکز بھیج دی گئی اور حکم دیا گیا کہ غدار سالار غزنی کو کسی اعزاز کے بغیر رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا جائے۔ ابو مسلم کے مکان سے نکل کر امیر سبکتگین صدر دروازے پر آیا تو یہ ناکام بغاوت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ دور تک مقتول سپاہیوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ابو مسلم کے حامی سپاہیوں کی اکثریت قتل کی جا چکی تھی۔ چند باغی سپاہی انتہائی شکستہ حالت میں گرفتار کیے جا چکے تھے۔ خود امیر غزنی کے 50-60 سپاہی اس مختصر سی مارکہ آرائی میں کام آ گئے تھے۔ جیسے ہی سبکتگین صدر دروازے پر نمودار ہوا، امیر کے جان نثاروں کی پرشور آوازوں سے فضا گونج اٹھی، امیر معظم زندہ باد۔ امیر سبکتگین نے ان آوازوں کے جواب میں اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا۔ اس کی شمشیریں بے نیام اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی کو دوام حاصل نہیں، بس وہی زندہ رہنے والا ہے اور وہی حی و قیوم ہے۔ غداران مملکت مرد آباد۔ دوسری بار وہی پرشور آوازیں گونجی، باطل، جھوٹ اور فریب کا مقدر ذلت آمیز موت کے سوا کچھ نہیں۔ امیر سبکتگین نے انتہائی باروب لہجے میں کہا اور نیچے اتر آیا۔ اب اس کا رخ سردار تبریز کے مکان کی طرف تھا۔ پھر جب امیر غزنی اپنے سابق دوست کے عظیم الشان محل قصر سرخ پہنچا تو سردار تبریز کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سردار تبریز کے پاس چند مسلح محافظ تھے جو شاہی دستے کے جانبازوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور تھوڑی ہی دیر میں یا تو قتل کر دیے گئے یا پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہتھیار پھینک کر امیر سبکتگین کے قدموں میں جھک گئے۔ سردار تبریز نے مشکل سے 2-4 لمحے تک مزاحمت کی، مگر جلد ہی اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر اسے زنجیریں پہنا دی گئی۔ سردار تبریز کے ہم نوا امیروں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ تلوار ہی اٹھا لیتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا اور لرزتی ہوئی زبانوں کے ساتھ سبکتگین سے امان طلب کرنے لگے۔ امیر، ہم بے قصور ہیں۔ اس صورتحال کا ذمہ دار صرف سردار تبریز ہے، جس نے ابو مسلم جیسے جان نثاروں کو بغاوت پر اکسایا۔ سبکتگین نے باغی امراء کی فریادوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نگاہ حقارت سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد غزنی کے ان اعلیٰ نسب لوگوں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئیں۔ ابو مسلم کی طرح سردار تبریز کے حرم سرا میں بھی حشر سا برپا تھا۔ تمام خواتین پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ شادی کا گھر آن کی آن میں خوفناک ماتم کدا بن گیا تھا۔ ہم بے غیرت اور بزدل نہیں کہ خواتین کو ذلیل و رسوا کریں۔ امیر سبکتگین نے شادی کی تقریب میں جمع ہونے والی خواتین کو مخاطب کر کے کہا، تم سب ہماری امان میں ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر تمہارے شوہروں اور عزیز داروں نے ایک سنگین جرم کیا ہے، اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ ہماری یہ عادت بھی نہیں کہ ہم ایک شخص کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے کاندھے پر ڈال دیں، جس نے بویا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ کہہ کر سبکتگین حرم سرا سے باہر نکل آیا، مگر عورتیں مسلسل چیختی رہیں۔ جب سردار تبریز کے تمام خدمتگاروں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئی تو امیر سبکتگین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے حکم کے تابع ہو، اس لیے تمہیں کسی سزا کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خلاف توقع امیر سبکتگین کا لہجہ بہت نرم تھا۔ تم بہت جلد رہا کر دیے جاؤ گے، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ اپنے امیر کے سامنے سب کچھ سچ سچ بیان کر دو۔ حضور والا جو کچھ دریافت کریں گے ہم اس کا صحیح جواب دیں گے۔ سردار تبریز کے کئی خدمتگاروں نے بیک زبان کہا، ہم تو حضور کے سائے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ قصر سرخ میں کتنے تہہ خانے ہیں اور وہاں کون کون روپوش ہیں؟ امیر سبکتگین نے سوال کیا۔ کمزور اور غریب خدمتگاروں نے اس کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ یہاں کئی تہہ خانے ہیں، مگر اس وقت وہاں کوئی شخص روپوش نہیں ہے۔ ایک خدمتگار نے امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا،
ہاں مجھے یاد آیا کہ ملازمین کے ایک کمرے میں ایک بے قصور شخص کئی دن سے قید ہے اور جس پر روزانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ امیر سبکتگین نے پوچھا۔ کوئی نظام شاہ ہے، خدمتگار نے کہا۔ سردار کہتے ہیں کہ وہ غزنی کا ایک جادوگر ہے جو یہاں کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس لیے اسے صبح و شام اذیت ناک سزا دی جاتی ہے، کئی گھنٹے تک مسلسل زد و کوب کیا جاتا ہے۔ بیچارہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، مگر ہے بہت قوت برداشت والا، زخم کھا کر بھی چیختا نہیں۔ نظام شاہ کا نام سن کر سبکتگین کا دماغ جھنجھنا اٹھا، اسے اپنے سر میں چنگاریاں سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اتنی غیر متوقع خبر تھی کہ امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے ساکت ہو کر رہ گیا، پھر وہ سنبھلا اور اس نے خدمتگار سے پوچھا، نظام شاہ کہاں قید ہے؟ حضور والا میرے ساتھ چلیں، خدمتگار نے کہا اور اس طرح آگے بڑھا کہ اس کے پیروں کی بیڑیاں بج اٹھی۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، یہ کہہ کر امیر سبکتگین تیزی سے مڑا۔ پھر جب کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد مسلح محافظوں نے کمرے کا قفل توڑا تو سبکتگین دیوانہ وار اندر داخل ہوا اور مشعل کی روشنی میں نظام شاہ کو دیکھ کر چیخ اٹھا، شیخ آپ یہاں؟ نظام شاہ انتہائی زخمی حالت میں فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ سبکتگین کی چیخ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولی اور حسب عادت مسکرانے لگے۔ امیر غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم فقیر ایسے ہی مقامات پر رہتے ہیں، تمہیں میری حالت دیکھ کر تعجب کیوں ہوا؟ سبکتگین گھٹنوں کے بل جھکا، اس کے دونوں ہاتھ نظام شاہ کے قدموں پر تھے۔ یہ سارے زخم میرے جسم پر آئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ تمہارے بدن پر کبھی کوئی زخم آئے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے اٹھنے کی کوشش کی، زیادہ خون بہ جانے سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ امیر سبکتگین نے انہیں سہارا دیا، تمہیں زخموں سے بچانے کے لیے تو ہم دیوانے زخم کھاتے ہیں۔ نظام شاہ کی قوت برداشت دیکھ کر سبکتگین رو پڑا۔ پھر غزنی کا یہ درویش اس طرح باہر آیا کہ امیر کا ایک ہاتھ نظام شاہ کی کمر کے گرد تھا اور نظام شاہ کا ایک ہاتھ سبکتگین کے کاندھے پر تھا۔ نظام شاہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے، آخر اس کشمکش میں ان کے کئی زخم کھل گئے اور بدن سے چپکا ہوا پیرہن دوبارہ رنگین ہو گیا۔ باہر آ کر نظام شاہ نے دیکھا کہ سردار تبریز اور دوسرے باغی امرا زنجیریں پہنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ شیخ یہ ہے بدترین زمانہ شخص سردار تبریز، آپ کا مجرم۔ امیر سبکتگین نے غزنی کے رئیس اعظم کی طرف بڑی حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس سے آپ کے ایک ایک زخم کا حساب اس طرح لوں گا کہ تاریخ کے اوراق اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر لیں گے اور پھر آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ اہل اللہ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امیر سبکتگین اس طرح بول رہا تھا کہ اس کے چہرے پر نفرت و انتقام کے تیز شعلے بھڑک رہے تھے۔ نہیں امیر، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ نظام شاہ نے ایک نظر سردار تبریز کی طرف دیکھا اور اپنے اسی مخصوص زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، وہی تبسم جس میں نہ کوئی طنز تھا نہ کوئی انداز تحقیر، بس سادگی ہی سادگی اور معصومیت ہی معصومیت تھی۔ سردار تبریز پر میرے کسی زخم کا حساب واجب نہیں، میں نے اس شخص کو معاف کیا۔ میرے اس عمل پر اہل دنیا میں سے کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ ضرور گواہ ہے۔ سردار تبریز نے اس درویش کی باتیں سنی جسے وہ غزنی کا شعبدہ باز اور بازار ضرورت میں دن رات بکنے والی کوئی ارزاں جنس کہہ کر پکارتا تھا۔ سردار تبریز کا سارا جاہو جلال لٹ چکا تھا اور اب اس کے پاس احساس ندامت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ مجبوراً اس نے سر جھکا لیا۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کے علاج کے لیے انہیں قصر شاہی لے جانا چاہتے تھے، مگر غزنی کے درویش نے انکار کر دیا۔ میں اپنی بیٹی نگار خانم کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ کئی دن سے شدید انتظار کی اذیت میں مبتلا ہوگی۔ سبکتگین نے محمود کی نگرانی میں تمام باغیوں کو زندان کی طرف روانہ کیا اور خود نظام شاہ کے ساتھ ایک پالکی میں سوار ہو کر اس خستہ سے مکان کی جانب چلا جہاں نگار خانم بڑے کرب کی حالت میں اپنی زندگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غریبوں کے ایک محلے میں امیر غزنی کو دیکھ کر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پھر جب پالکی گھر کے اندر پہنچی اور نظام شاہ سبکتگین کا سہارا لے کر نیچے اترے تو نگار خانم بے اختیار چیخ اٹھی، بابا آپ اتنے دن سے کہاں تھے اور آپ کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ نگار خانم اس قدر مضطرب تھی کہ اس نے فرما روائے غزنی کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ نظام شاہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے پردے میں تمام زخموں کو چھپا لینا چاہتے تھے، مگر امیر سبکتگین نے مختصراً سب کچھ بتا دیا اور پھر شاہی طبیب کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کے زخموں کا علاج کرے۔ اس کے بعد اس نے نظام شاہ سے اجازت طلب کی، شیخ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے زخموں پر اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھوں اور دین و دنیا کی ایک سعادت عظیم حاصل کروں، مگر غزنی کے چند فتنہ پردازوں نے اچانک میرا کام بڑھا دیا ہے۔ ہاں ہاں تم جاؤ، نظام شاہ اسی والہانہ انداز میں مسکرائے، ابھی تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ امیر نے نظام شاہ سے مصافحہ کیا اور باہر نکل آیا۔ سبکتگین کے متعین کردہ محافظ بھی امیر کے سلام کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ اب تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، سبکتگین نے ان محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
तकरीबन 1 माह से निगार खानम के मकान के गिर्द पहरा दे रहे थे। तुमने बड़ी जांफिशानी से अपना फर्ज अदा किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मुहाफिजों ने अपने अमीर के हजूर रुखसती सलाम पेश किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अंधेरों में गुम हो गए। ये वही चंद मुहाफिज थे जिन्हें देखकर सरदार तबरेज को महसूस होता था जैसे गजनी का निस्फ लश्कर निगार खानम के मकान के चारों तरफ पहरा दे रहा है। ये निजाम शाह की बड़ी करामत थी, मगर सरदार तबरेज अपनी बदफितरत और गुमराही के सबब इस करामत का मुशाहिदा नहीं कर सका और उसकी यही कम नजरी उसे इबरतनाक अंजाम की तरफ खींचे लिए जा रही थी। दूसरे दिन अमीर सबुख्तगी ने दरबार आरास्ता किया। दरअसल ये दरबार एक मखसूस मजलिस इंसाफ थी जिसमें सरदार तबरेज और दूसरे बागियों का मुकदमा पेश होना था। सबुख्तगी ने अपने बराबर काजी अदालत की मसनद भी कायम की थी। सारे मुकदमात का फैसला काजी अदालत शेख मुजद्दद अहमद ही करते थे, मगर इस मुकदमे का मुंसिफ खुद अमीर सबुख्तगीन था। ताहम उसने काजी शेख मुजद्दद अहमद को भी पूरे इज्जत व एहतराम के साथ दरबार में तलब किया था। थोड़ी देर बाद तबरेज और ममलुकत के बागी उमरा इस तरह दरबार में लाए गए कि उनके पैरों में जंजीरें बज रही थी और बारे निदामत से सर झुके हुए थे। अमीर सबुख्तगी ने अपने दरबारियों को मुखातिब करते हुए कहा, शहर गजनी का ईमानदार और गयूर बाशिंदों, एक नजर इन लोगों की तरफ देखो जो ममलुकत की फलाह के दावे करते थे, मगर दरपर्दा मुल्की सालमियत और यकजहती के तनावर दरख्त की जड़ें काट रहे थे। ये अल्लाह की बेमिसाल शान करम है कि जिसने मुझे बर वक्त खबरदार कर दिया और मेरे कमजोर हाथों में इतनी ताकत दी कि वो इनकी गर्दनों तक पहुंच सके। अभी अमीर सबुख्तगीन के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि सरदार तबरेज वहशियों की तरह चीख उठा, हम शुरफाए ममलुकत पर यह एक संगीन तोहमत है। मैं काजी अदालत शेख मुजद्दद अहमद से एहतजाज करता हूँ। हम में से किसी को सबुख्तगीन पर एतबार नहीं। वो एक तंग नजर और मुंतकिमुल मिजाज हुक्मरान है। दुनियादारों का यही असूल सियासत है कि वो जिन दोस्तों के कांधों पर सवार होकर तख्ते शाही तक पहुंचते हैं, इक्तदार मिलते ही सबसे पहले उन्हीं को कत्ल करा देते हैं ताकि उनके माजी की पस्तियों पर गहरा पर्दा पड़ा रहे और बेखबर अवाम ये ना जान सकें कि उनके हुक्मरान के रोशन चेहरे के पीछे एक मस्कशुदा और करीह चेहरा भी है। सरदार तबरेज इस तरह बोल रहा था जैसे वो कोई मुजरिम ना हो, बल्कि सबुख्तगीन ने खुद उसके खिलाफ कोई संगीन साजिश की हो। मेरा जुर्म यह है काजी साहब कि मैंने एक नशिस्त में सबुख्तगीन को गुलामजादा कहकर पुकारा था। सरदार तबरेज ने शेख मुजद्दद अहमद को मुखातिब करते हुए कहा। फिर मेरी इसी लग्जिश जबान ने अमीर के दिल में गिरा डाल दी और अब ये कम ज़र्फ इंसान उसी गिरा को मेरी गर्दन के लिए फांसी का फंदा बना देना चाहता है। पूरे दरबार पर सन्नाटा छाया हुआ था। मुहाफिज सिपाही अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े पहलू बदल रहे थे। उनके हाथ शमशीरों के कब्जों पर जमे हुए थे और नजरें सबुख्तगीन के चेहरे पर मरकूज थी कि अमीर का हल्का सा इशारा हो और वो बागियों की गर्दनें उड़ा दें। इसलिए मैं शेख मुजद्दद अहमद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मसनद इंसाफ पर जलवा अफरोज हों और मेरे मुकदमे का फैसला करें। एक मुख्तसर से वक्फा सकूत के बाद सरदार तबरेज दोबारा बोला, मैं सबुख्तगीन की हैसियत को तस्लीम नहीं करता कि इस मुकदमे में वो खुद ही मुद्दई और खुद ही मुंसिफ। वो जिस तरह चाहेगा मेरे खिलाफ गवाह पेश कर देगा और जिस तरह चाहेगा फैसला सुना देगा। यही वजह है कि मैं इस वक्त एक गैर जानिबदार शख्स को आवाज दे रहा हूँ और वो गैर जानिबदार शख्स सिर्फ आप हैं, शेख मुजद्दद अहमद। आपके सिवा पूरी ममलुकत में कोई गैर जानिबदार नहीं। शेख, मेरी महरूमी तो देखिए कि आज मुझे अपने साए पर भी शक है। सब के सब इक्तदार और ताकत को सजदा कर रहे हैं। खुदा के लिए आप आगे बढ़िए और इस ममलुकत को सबसे बड़ी नाइंसाफी से बचा लीजिए। सरदार तबरेज एक निहायत अय्यार इंसान था, इसलिए मौत के मुंह में खड़े होकर भी नए हेले तराश रहा था। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शेख, आप भी कयामत के दिन तोके रुसवाई पहनकर अपने अल्लाह के हजूर में हाजिर होंगे। फिर उस वक्त आपको कुदरत की गिरफ्त से कौन बचाएगा। सरदार तबरेज का लहजा इस कदर जज्बाती था कि चंद लम्हों के लिए अहले दरबार भी शक में मुब्तला हो गए थे और उनके जहनों में यह ख्याल उभरने लगा था कि कहीं जाती दुश्मनी की आड़ लेकर सबुख्तगीन सरदार तबरेज और दूसरे उमरा को कत्ल करना तो नहीं चाहता। खुद शेख मुजद्दद अहमद के चेहरे का रंग भी बदल गया था और वो सरदार तबरेज की मुसलसल फरियाद से मुस्तरिब होकर अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए थे। शेख, आप तशरीफ रखें। अमीर सबुख्तगीन ने मुजद्दद अहमद के एहतराम के बावजूद खुश्क लहजे में कहा, काजी अदालत को यह जेब नहीं देता कि वो एक मुजरिम की झूठी तकरीर से मुतासिर होकर रस्म इंसाफ को फरामोश कर दें। आप इसी मसनद पर बैठकर इस शख्स के सवाल का जवाब दें। बगावत या दीगर फौजी नौयत का कोई मुकदमा मेरे हल्का इख्तियार में नहीं आता। शेख मुजद्दद ने सरदार तबरेज को मुखातिब करते हुए कहा, यह महज एक फरेब है कि अमीर गजनी ने अदालत को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है।
سردار تبریز کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی تھی، مگر اس نے فوراً ہی ایک اور بہانہ تراش لیا۔ باغی ابو مسلم تھا، اس لیے وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ پھر مجھے کس جرم میں زنجیریں پہنائی گئی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی سالار غزنی کے بیٹے سے ہو رہی تھی؟ اہل دربار دیکھیں کہ یہ کیسا ظلم ہے۔ سردار تبریز نے اس طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا جیسے کوئی گداگر کسی انسانی مجمع کے سامنے بھیک مانگ رہا ہو۔ تمہارا یہ پرہیزگار امیر در پردہ ایک غاصب اور لالچی انسان ہے۔ یہ مجھے بغاوت کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کر کے میری بے اندازہ دولت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز بہت دیر تک اسی انداز کی الزام تراشیاں کرتا رہا۔ پھر جب وہ خاموش ہوا تو امیر سبکتگین نے غزنی کے سپہ سالار حارث بن شعبان اور دوسرے اعلیٰ فوجی افسروں کو سر دربار طلب کر لیا۔ ان تمام باغیوں کو اسی رات حماد بن ساریہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ حارث بن شعبان نے کسی جھجک کے بغیر اعتراف کر لیا، سردار تبریز ہی بغاوت کا بنیادی مجرم ہے۔ اسی شخص نے ابو مسلم جیسے جانباز کو گمراہ کیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ابو مسلم کو تخت پر بٹھا کر در پردہ حکومت کرے۔ حارث بن شعبان کے بعد ترکمان بن داؤد اور دوسرے باغی امراء نے بھی سردار تبریز کے خلاف گواہیاں پیش کی۔ اس دوران سردار تبریز پاگلوں کی طرح چیختا رہا کہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور سبکتگین کی تلوار کے خوف سے میرے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں۔ سبکتگین نے ترکمان بن داؤد اور دیگر امراء کے حق میں اسی وقت فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اگر یہ لوگ زندگی چاہیں تو ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کر دی جائے، اور پھر یہ محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کے باقی دن گزاریں۔ تمام امراء نے دولت پر زندگی کو ترجیح دی اور سبکتگین کی شمشیر قہر سے اپنی گردنیں محفوظ رکھی۔ سارا مال و متاع لٹ جانے کے باوجود وہ خوش تھے کہ یہ سودا بہرحال بہت سستا تھا۔ پھر سبکتگین نے سردار تبریز کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے کہ میں اس سے ذاتی رنجش کا حساب نہیں لے رہا ہوں۔ اس کے بقول میں غلام زیادہ صحیح، مگر اب میرے دل میں ہلکا بھی عکس ملال نہیں کہ اللہ نے مجھے بے پناہ آزادی بخش دی ہے۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر انتہائی پرجلال لہجے میں بولا، تمام اہل دربار گواہ ہیں کہ اس شخص کے خلاف اسی کے دوستوں اور حامیوں نے شہادت دی ہے۔ میں انہی شہادتوں کی بنیاد پر سردار تبریز کو موت کی سزا سناتا ہوں، ایسی موت جو مجرموں کے لیے باعث عبرت ہو اور بے گناہوں کے لیے سبق۔ اور تو دے بھی کیا سکتا ہے احسان فراموش؟ سزائے موت سن کر سردار تبریز اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور سر دربار امیر سبکتگین کو گالیاں بک رہا تھا، میرے بے پناہ وسائل نے تجھے تخت غزنی تک پہنچایا اور پھر تو نے میری ہی پشت پر وار کر دیا۔ اگرچہ پشت پر وار کرنے کی بات خود سردار تبریز پر صادق آتی تھی، لیکن خوف و دہشت نے اس کی عقل مار دی تھی۔ پھر جب چیختے چیختے سردار تبریز کی آواز بیٹھ گئی تو امیر سبکتگین نے اپنے خصوصی کارندوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز کے تمام قیمتی اثاثے ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کرو۔ میں ان ضبط شدہ رقموں سے ہتھیار اور گھوڑے خریدوں گا کہ غزنی کی حفاظت کے لیے اسلحے کی سخت ضرورت ہے۔ بس اتنی رقم چھوڑ دو کہ اس کے بیوی بچے آسودگی کی زندگی بسر کر سکیں۔ آخر ان کا کیا قصور ہے؟ میں دوسرے جابر حکمرانوں کی طرح نہ تو اس کے بیوی بچوں کو تہہ تیگ کروں گا اور نہ انہیں بھکاریوں کی طرح در بدر پھراؤں گا۔ ان کے لیے کھلی معافی ہے اور امان ہی امان ہے۔ پورے دربار پر سکوت مرگ سا طاری تھا۔ تمام حاضرین رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ امیر سبکتگین کا فیصلہ سن رہے تھے اور اس کے عظیم الشان محل کا ایک مختصر حصہ اہل خانہ کے سر چھپانے کے لیے رہنے دو اور باقی حصے میں ایک شاندار مدرسہ قائم کرو کہ اس طرح علم کی توقیر ہوتی ہے اور طالب علم ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے حکم دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز کا منہ کالا کر کے اسے 3 دن تک غزنی کی گلیوں میں پھراؤ، نقیب چینک چینک کر رعایا کو بتائیں یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت سے غداری کر رہا تھا، اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا، اور یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے دوستوں پر مشق ستم کرتا تھا۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے نظام شاہ پر کیے جانے والے تشدد کی پوری تفصیل سنا دی۔ اہل دربار جو بہت دیر سے سختے کے عالم میں بیٹھے تھے، نظام شاہ پر کیے جانے والے مظالم کا ذکر سن کر چونک اٹھے، پھر ان کے چہروں پر نفرت کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ اکثر درباریوں نے زیر لب کہا، نفرین ہو تجھ پر سردار تبریز، جب اس کی رسوائی کی مکمل تشہیر ہو جائے تو اسے دار پر کھینچ دو۔ امیر سبکتگین کی پرجلال آواز گونجی، پھر اس کی لاش کو اسی حالت میں چھوڑ دو تاکہ غزنی کے چیل کوے اس کا گوشت نوچ کر کھا جائیں۔ بڑا عبرتناک منظر تھا۔ غزنی کے رئیس اعظم سردار تبریز کو منہ کالا کر کے ایک بدحیت خچر پر بٹھا دیا گیا تھا اور پھر سرکاری کارندے اس معتوب شخص کو گلی گلی لیے گھوم رہے تھے۔ غزنی کی فضا کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جاتی تھی اور پھر اچانک شاہی نقیبوں کی بلند آوازوں سے گونجنے لگتی تھی، یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت کا غدار تھا، اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا،
اور یہ اس شخص کا انجام ہے جو اللہ کے دوستوں کو شعبدہباز کہتا تھا اور ان کے پاکیزہ جسموں کو مشق ستم بناتا تھا۔ سردار تبریز پر یہ قیامت کی گھڑیاں تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان پھٹ گیا ہے، زمین ہلائی جا رہی ہے اور مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں اور تمام مردوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہیں۔ سردار تبریز خود کو بھی ایک مردہ ہی سمجھ رہا تھا، بس فرق تھا تو اتنا کہ بروز حشر اٹھائے جانے والے مردوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور سردار تبریز کے گناہوں کا حساب اس کے چہرے پر لکھ دیا گیا تھا۔ غزنی کے بے خبر باشندے جو سردار تبریز کے چہرے کی سیاہی سے اس کے اعمال کا حساب نہیں کر سکتے تھے، انہیں شاہی نقیبوں کی پرشور آوازیں ساری تفصیل سمجھا دیتی تھی۔ سردار تبریز بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور بڑے کربناک لہجے میں چیختا تھا، اے گنبد نیلی فام، تجھ میں شگاف کیوں نہیں پڑ جاتے اور تو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر بڑی حسرت سے زمین کی طرف دیکھتا، اے سنگ دل زمین، مجھے تجھ سے یہ شکوہ نہیں کہ تو نے مجھ سے بے وفائی کیوں کی، کہ یہ تو تیری پرانی عادت ہے، تیری قدیم رسم ہے، مگر اس کا گلہ ضرور ہے کہ تو پھٹ کیوں نہیں جاتی اور میں تیری آغوش بے درد میں سما کیوں نہیں جاتا۔ پھر جب سردار تبریز کی ماتمی آوازیں بند ہو جاتی تو سرکاری کارندے چیخ کر کہتے، اتنی آسانی سے زیر زمین کس طرح چلا جائے گا؟ ابھی تو تیری رسوائیوں کے کھیل کا بہت بڑا حصہ باقی ہے۔ تو اپنے آپ کو سب سے کامیاب بازیگر کہتا تھا، مگر اب اپنی ناکامی بھی دیکھ اور تقدیر کی بازیگری بھی۔ پھر غزنی کے گلی کوچوں میں سردار تبریز کی رسوائیوں کا یہ سفر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ جس علاقے کے باشندے سردار تبریز کو نہیں جانتے تھے، ان سے اس معتوب شخص کا تعارف ان الفاظ میں کروایا جاتا تھا، اے غزنی کے بلند کردار اور غیرت مند باشندوں، اگر تم اس سیاہ رو انسان کو نہیں پہچانتے تو غور سے سن لو کہ رسوائے زمانہ شخص سردار تبریز ہے۔ اسے اپنی بے پناہ دولت پر بہت غرور تھا۔ اس نے امیر غزنی کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی اور نظام شاہ کو بدترین اذیتیں پہنچائی، فوج کے نامور جان نثاروں کو ورگلایا اور اسلامی نظام کے راستے میں زہریلے کانٹے بچھائے۔ بالآخر اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ آج یہ غزنی کا سب سے بڑا لعنت زدہ انسان ہے اور اس کی بیچارگی کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جب شاہی نقیب تعارف کی یہ رسم ادا کر چکتے تو سردار تبریز احساس رسوائی کی شدت سے چیخنے لگتا، بس بہت ہو چکا، تمہیں اپنے امیر کا واسطہ، مجھے قتل کر دو کہ اب یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ مگر سرکاری کارندوں پر تبریز کی ان فریادوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے امیر کے حکم کے پابند تھے۔ اس لیے مسلسل 3 دن تک سردار تبریز کو اس کی روح سیاہی کے ساتھ غزنی کی ایک ایک گلی میں پھراتے رہے۔ پھر چوتھے دن ایک وسیع و عریض میدان میں اسے سرے دار لے جایا گیا۔ تبریز کو امیر سبکتگین اور دیگر امرائے مملکت کی موجودگی میں پھانسی دی گئی۔ اس موقع پر غزنی کے ہزاروں باشندے موجود تھے۔ پھر جب سردار تبریز کی گردن کھنچ کر لمبی ہو گئی اور آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی اور جسم ساکت ہو گیا تو امیر سبکتگین نے معززین شہر اور عام رعایا کے سامنے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، اے غزنی کے رہنے والو، تم سے میرا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں، تمہارا اور میرا رشتہ ایک باپ اور بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ منصب عمارت پر فائز ہونے کے باعث تم سب میرے لیے اولاد کا درجہ رکھتے ہو، مگر ایسی اولاد جسے ایک باپ صراط مستقیم پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک تم سعادت مند اور فرما بردار رہو گے، اس وقت تک تمہارا یہ باپ تمہاری خاطر دنیا کے تمام آفات و مصائب برداشت کرتا رہے گا۔ میری اس بات پر یقین کر لو کہ میں کسی بھی دستے ستم کو تمہاری طرف بڑھنے نہیں دوں گا اور تمہارے جسموں کو مسائل کی دھوپ میں جلنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا سائبان ہوں، اور تمہارے گھروں کو لٹنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا پہرے دار ہوں، اور تمہاری آنکھوں کو بے خواب نہیں ہونے دوں گا کہ میں امن و عافیت کا سفیر ہوں اور سکون و راحت کا نغمہ گر ہوں۔ یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے امیر سبکتگین خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے انتہائی پرجلال لہجے میں ہجوم انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں اقتدار کا غاصب نہیں ہوں۔ مجھے تمام امرائے مملکت، افواج غزنی اور رعایا کا کھلا تعاون حاصل ہے۔ جن لوگوں نے مجھ سے بغاوت کی وہ میرے ذاتی دشمن نہیں تھے۔ میرے اور ان کے درمیان رنجش اور قدورت کی بس ایک ہی بنیاد تھی کہ وہ اپنی گمراہیاں اور عیش پرستیاں ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور میں انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ پھر انہیں ان کی بے لگام نفسانی خواہشات نے فریب میں مبتلا کر دیا اور وہ میری زندگی کے در پہ ہو گئے۔ اب اللہ نے کسے سر بلند کیا اور کسے ذلیل کر دیا، یہ سارے مناظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آج میں تم سے ایک عجیب سوال کرتا ہوں، میرا سوال بہت غور سے سنو۔ کیا میں نے تم میں سے کسی شخص کو کوئی آزار پہنچایا ہے؟ اور کیا کسی کمزور انسان کے حقوق غصب کر لیے ہیں؟ اور کیا سرکاری خزانے لوٹ کر اپنے گھر کو بھر لیا ہے؟ اگر کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو سر عام کہہ دے۔ رب کائنات کی قسم، میں اس کی شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔
ایک ایک سوال کا جواب دوں گا۔ جرت و ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، میں تمہاری خاموش زبانوں کو آج بے پناہ طاقت گفتار دیتا ہوں۔ آؤ میرے قریب آؤ، مجھے آئینہ دکھاؤ اور میرا اعمال نامہ میرے منہ پر مار دو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی پر نظر ڈالی۔ پورے میدان پر گہرا سکوت طاری تھا۔ پھر کچھ دیر بعد یہ سکوت ٹوٹ گیا۔ گوشے گوشے سے انسانی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آپ نہ غاصب ہیں اور نہ ہوس پرست، آپ امانت دار بھی ہیں اور رعایا کے غم گسار بھی۔ آپ ہماری عزت و ناموس کے محافظ بھی ہیں اور ہم پر ہمارے باپوں سے زیادہ مہربان بھی۔ امیر، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، یہاں تک کہ ہماری سانسیں بھی آپ کی سانسوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنی رعایا کے جذبات کی وارفتگی دیکھ کر امیر سبکتگین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ پھر اس نے غزنی کے باشندوں سے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے سردار تبریز اور دوسرے باغی امراء کے جو اثاثے ضبط کیے ہیں وہ سارے کے سارے اسلحے کی خریداری میں خرچ کیے جائیں گے، اور میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری مملکت کو دشمنوں سے سنگین خطرہ لاحق ہے، اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ جاگتا رہے۔ اگر ہم نے آپس کے اختلافات دور نہیں کیے تو بڑے سے بڑا لشکر بھی تمہیں ذلت آمیز شکست سے نہیں بچا سکتا۔ میں عنقریب فوجی تربیت کے انتظامات کرنے والا ہوں تاکہ غزنی کے ہر جوان مرد کو شمشیر زنی اور شاہ سواری کی بنیادی تعلیم دی جائے۔ پھر اگر کبھی مملکت پر برا وقت پڑے تو تم خود اپنی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت کرو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی کی طرف سے پیٹھ پھیر لی۔ یہ کھلا اشارہ تھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ امیر سبکتگین زندہ باد۔ غزنی کی رعایا واپس جاتے ہوئے بڑے جذباتی انداز میں اپنے فرما روا کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ جب میدان خالی ہو گیا اور مسلح محافظوں اور دیگر سرکاری کارندوں کے علاوہ وہاں کوئی عام شخص موجود نہیں رہا تو امیر سبکتگین چند قدم آگے بڑھا اور پھانسی پر جھولتی ہوئی سردار تبریز کی لاش کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ پھر بڑے کربناک لہجے میں کہنے لگا، بے شک تو ایک افلاس زدہ انسان تھا، مگر قدرت نے تجھ پر ترس کھا کر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ پھر تو سیم و زر کے انبار دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد کرنے لگا۔ کاش تو اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا، مگر تجھے نظام شاہ کے صبر نے کھا لیا اور بے سہارا لڑکی کی خاموش فریادیں تجھے اس انجام تک پہنچا گئی۔ پھر امیر غزنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہا، اے اللہ، میں دنیا اور اس کے تمام فتنوں سے، ریاکار دوستوں کے شر سے اور انسانی حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اپنے مسلح محافظوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سردار تبریز کی لاش کو اتنے دنوں تک پھانسی پر رہنے دو کہ میرے احکام کی تکمیل ہو جائے اور اہل غزنی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک فلاحی مملکت میں باغیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبکتگین اپنے چند محافظوں کے ہمراہ نگار خانم کے مکان پر پہنچا جہاں نظام شاہ عارضی طور پر مقیم تھے۔ امیر غزنی نے دیکھا کہ نظام شاہ مکان کے صحن میں ایک چٹائی پر لیٹے تھے اور ان کے قریب مرحوم فوجی کا 8 سالہ لڑکا احمد سالار بیٹھا اپنا سبق دہرا رہا تھا۔ نظام شاہ کے زخم ابھی ہارے تھے، وہ آسانی سے چل پھر نہیں سکتے تھے، اس لیے نگار خانم اور مرحوم فوجی کی بیوہ نے انہیں روک لیا تھا۔ نظام شاہ کسی کے مکان پر قیام نہیں کرتے تھے۔ امیر سبکتگین کو دیکھ کر سیدھے ہوئے اور اس پتھر کے سہارے بیٹھ گئے جسے وہ تکیے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آپ لیٹے رہیں شیخ، امیر سبکتگین نے نظام شاہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ آخر تم امیر مملکت ہو، نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارے احترام میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر کم سے کم بیٹھ تو سکتا ہوں۔ نہیں شیخ، آپ پر میرا احترام واجب نہیں، امیر سبکتگین نے انتہائی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اللہ سے ڈرنے والے ایک مختلف حکمران ہو، اس لیے مجھ پر تمہارا احترام ہمیشہ ایک فرض کی طرح باقی رہتا ہے۔ نظام شاہ اپنی عادت کے مطابق بہت دھیمے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ اگر میں تمہارا احترام نہیں کروں گا تو پھر ایک امیر کا روب و جلال کس طرح برقرار رہے گا؟ امیر سبکتگین نے محسوس کیا کہ نظام شاہ آج بہت زیادہ مہربان نظر آ رہے ہیں، بس وہ انہی لمحوں کا منتظر تھا۔ شیخ، میں آپ کی اس بے پناہ مشقت کو دیکھ کر کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتا ہوں، سبکتگین نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اگر کوئی انسان مشقت نہیں کرے گا تو زندہ کس طرح رہے گا؟ نظام شاہ کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کچھ اور شگفتہ ہو گئی تھی۔ تن آسانی تو اسے ایک دن ہلاک کر ڈالے گی، چاہے یہ دنیا یا وہ دنیا۔ ریاضت اور مشقت کے بغیر تو کوئی دنیا حاصل نہیں ہوتی۔ نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ہی فکر نے امیر غزنی کو لاجواب کر دیا تھا، مگر پھر وہ ہمت کر کے بولا، شیخ، سرکاری خزانے سے تمام علماء کو وظائف جاری کیے جاتے ہیں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں، مگر میری تمام تر خواہش کے باوجود آپ نے یہ رعایت قبول نہیں کی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ آپ رات رات بھر مزدوری کرتے ہیں اور 3 افراد کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
پھر دن میں اس بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ آخر محنت و مشقت کی کوئی انتہا تو ہوتی ہے۔ نظام شاہ نے بہت غور سے امیر سبکتگین کی بات سنی اور پھر نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہوئے بولے، دوسرے علماء کیا کرتے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کسی نے بوجھ اٹھانے کی طاقت بخشی ہے تو یہ بوجھ بھی اٹھا لیتا ہوں، ورنہ میری کیا حیثیت ہے۔ آپ اپنے لیے نہیں تو کم سے کم ان لوگوں کے لیے سرکاری وظیفہ قبول فرما لیجئے۔ امیر سبکتگین نے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کرتے ہوئے کہا، میں تم سے خوش ہوں کہ تم اپنی مملکت میں بسنے والے ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھتے ہو۔ نظام شاہ نے ستائشی لہجے میں کہا، مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ زیادہ ضرورت مند کون ہے۔ امیر سبکتگین گھبرا کر نظام شاہ کی طرف دیکھنے لگا، ان لوگوں سے کہیں زیادہ محتاج لوگ تمہاری مملکت میں بستے ہیں۔ نظام شاہ نے اپنے اہل خانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سرکاری وظائف پر انہی لوگوں کا حق ہے جو زیادہ حاجت مند ہیں۔ ضرورت مند تو یہ بھی ہیں شیخ۔ امیر سبکتگین نے اپنی دانست میں ایک بہترین دلیل دے کر نظام شاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امیر، تم ان لوگوں کو پہچانتے نہیں؟ اچانک نظام شاہ کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ آج تم ان لوگوں سے مکمل تعارف حاصل کر لو۔ اس مکان کی مالکہ ایک فوجی کی بیوہ ہے جو تمہارے تخت نشین ہونے سے پہلے ایک مارکے میں شہید ہو گیا تھا۔ اصولی طور پر مرحوم کے بیوی اور بچے کو سرکاری خزانے سے ایک معقول وظیفہ ملنا چاہیے تھا۔ اس سے بڑی وطن کی خدمت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص غزنی کی سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان سے گزر گیا۔ ابھی نظام شاہ کی بات مکمل ہونے نہیں پائی تھی کہ امیر سبکتگین گھبرا کر بول اٹھا، شیخ، یہ امیر ملکہ تگین کے دور کا واقعہ ہے۔ میں جانتا ہوں، نظام شاہ نے اسی پرجلال لہجے میں کہا، مگر تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اپنی مملکت کے جان نثاروں سے بے خبر کیوں رہے؟ میں اس کا ازالہ کر دوں گا شیخ۔ امیر سبکتگین بہت زیادہ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں کیسے کیسے داخلی ہنگاموں میں الجھا ہوا ہوں۔ اس کا وقت گزر چکا امیر، نظام شاہ نے بے نیازانہ کہا۔ اب یہ عورت بے سہارا نہیں، میری بہن ہے، حقیقی بہن کی طرح، اور یہ اس کا بچہ ہے احمد سالار، جو مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے، اور وہ نگار خانم ہے، میری بہت چہیتی اور لاڈلی بیٹی۔ یہ سب میرے وارث ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان کا کفیل ہوں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ امیر سبکتگین حیرت و سکوت کے عالم میں اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ شیخ کے انکار نے ایک بار پھر امیر غزنی کو مایوس کر دیا تھا، اور غزنی کا فرما رواں خوب جانتا ہے کہ نظام شاہ کے وارث کسی کی بخشی ہوئی خیرات یا عطیات سے اپنے شکم کی آگ نہیں بجھا سکتے۔ اگر کبھی ایسا کوئی گراں وقت آیا تو ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ یہ لوگ بھوک کے شعلوں میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر اپنا دستے طلب کسی کے سامنے دراز نہیں کریں گے۔ امیر سبکتگین نے پہلی بار نظام شاہ کو اس قدر جلالی کیفیت میں دیکھا تھا۔ فرما روائے غزنی کو محسوس ہوا جیسے اچانک زمین ہل رہی تھی اور ایک تند و تیز زلزلہ سا آ گیا ہے، جس کی زد میں خود اس کا اپنا جسم بھی ہے۔ اور غزنی کا حکمران یہ بھی جانتا ہے کہ نظام شاہ اپاہج نہیں ہے۔ ایک درویش بے سر و سما اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ بول رہا تھا، جب ان لوگوں کا کفیل اپاہج نہیں ہے تو پھر یہ اپنا بوجھ سرکاری خزانے پر کیوں ڈالے؟ اور بالفرض محال اگر میں اپاہج ہو بھی گیا تو میرا اللہ ان لوگوں کو اہل دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ وہ مجھ گنہگار کی شرم اس طرح رکھے گا کہ یا تو اپنی زمین کے خزانے کھول دے گا یا پھر آسمان سے اپنی نعمتیں برسا دے گا، تاکہ اس کے یہ بھوکے پیاسے بندے اپنی ضرورتوں کے مطابق سیراب ہو سکیں۔ امیر سبکتگین کی یہ خواہش ایک بار پھر ناآسودہ ہو گئی تھی کہ وہ نظام شاہ کی کوئی خدمت کر سکے۔ فرما روائے غزنی کچھ دیر تک سر جھکائے اداس بیٹھا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، شیخ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ میں آپ سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں۔ جب سید امیر علی شاہ خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ان کے محبوب نظام شاہ پر غزنی میں قیامت ڈھائی جاتی رہی ہے، تو میں اس دن سے گزشتہ شب تک چین کی نیند نہیں سو سکا ہوں۔ شاید آج رات سکون سے سو سکوں کہ میں نے سردار تبریز کو دار پر کھینچ دیا ہے۔ امیر سبکتگین کا خیال تھا کہ شیخ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوں گے، مگر خلاف توقع اس نے نظام شاہ کو اداس پایا۔ افسوس، نظام شاہ نے ایک آہ سرد کھینچی۔ وہ پیدائشی طور پر ایک گدھ تھا، اس لیے اپنے بالوں پر کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ کر سکا اور غلطی سے عقابوں کے دائرہ پرواز میں داخل ہو گیا۔ نتیجتاً بہت جلد تھک کر زمین پر گر گیا۔ اب میں اس کی لاش کو اس وقت تک دار پر لٹکا رہنے دوں گا جب تک کہ غزنی کے چیل اور کوے اس کا سارا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا نہیں کر دیں گے۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کے چہرے پر نفرت و غضب کا گہرا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں! نظام شاہ یک وحشت زدہ نظر آنے لگا۔ امیر سبکتگین نے حیرت سے دیکھا کہ شیخ کا زرد مگر روشن و تابناک چہرہ اچانک دھواں ہو گیا تھا۔ بس، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ واحد القہار کے جلال و جبروت کی قسم، اس سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔
نظام شاہ ناقابل بیان اذیت کا شکار نظر آ رہے تھے۔ امیر، مجھے اسی وقت سردار تبریز کے پاس لے چلو، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ ہاں، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ نظام شاہ کا اضطراب لہجہ بہ لہجہ بڑھتا جا رہا تھا اور چہرے کی اداسی میں بھی دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ امیر سبکتگین عجیب و غریب تذبذب کا شکار تھا۔ وہ اس راز کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ سردار تبریز کی پھانسی کی خبر سن کر اچانک نظام شاہ کی حالت غیر کیوں ہو گئی۔ امیر، جلدی کرو، مجھ پر ایک ایک لمحہ بھاری ہے۔ نظام شاہ کے لہجے سے شدید اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر سبکتگین شیخ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور پھر اس نے فوراً ہی اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ شیخ کی سواری کے لیے شاہی پالکی حاضر کی جائے۔ نظام شاہ اپنے جسم کے زخموں اور تازیانوں کی بے شمار ضربات کے باعث چلنے پھرنے سے معذور تھے، اس لیے مجبوراً پالکی میں سوار ہو گئے۔ امیر سبکتگین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شیخ کی پالکی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ والی غزنی نے سہارا دے کر نظام شاہ کو پالکی سے اتارا اور پھر نظام شاہ سبکتگین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جہاں تختہ دار پر سردار تبریز کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ غزنی کے رئیس اعظم کی بے چارگی دیکھ کر نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر اسی حالت میں کھڑے رہے، پھر آنکھیں کھولی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کے پیچھے ایک قدم کے فاصلے پر کسی مجسمے کے مانند ساکت کھڑا تھا۔ اے اللہ، تیرا یہ حقیر بندہ نظام شاہ تیری تسبیح بیان کرتا ہے، تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہے اور ہر حال میں تیرے رحم کا طلبگار ہے۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑی رکت تھی۔ یہ شخص جو سرے دار لٹک رہا ہے، اسے بروز حشر میرے حساب میں نہ پکڑنا۔ اے اللہ، تو حاضر و ناظر بھی ہے اور علیم و خبیر بھی۔ میں نے سردار تبریز کو معاف کر دیا، اس کی طرف میرا کوئی قرض نہیں ہے، سو تو بھی اسے معاف کر دے کہ تو انسانی اندازوں سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب دعا تھی جسے سن کر امیر سبکتگین کے جسم پر بھی لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اپنے بدترین دشمن کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے بعد نظام شاہ فرما روائے غزنی سے مخاطب ہوئے۔ امیر، اس مقہور و ماتوب شخص کی سزا پوری ہو چکی۔ سردار تبریز نے تمہارا تخت اقتدار الٹنا چاہا، تم نے اس کی بساط حیات الٹ دی۔ عام طور پر ایک باغی کی سزا یہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ امیر سبکتگین نے حیرت سے نظام شاہ کی طرف دیکھا، شاید وہ شیخ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ یاد رکھنا کہ اللہ ایک مسلمان کی لاش کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا، نظام شاہ نے رک رک کر کہا۔ ان کے لہجے سے اندرونی کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ سردار تبریز کے اعمال کچھ بھی ہو مگر وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں تھا۔ شیخ، شاید آپ نہیں جانتے کہ سردار تبریز نظام اسلام کے نفاذ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ امیر سبکتگین نے اپنے اس جارحانہ اقدام کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، اکثر دنیا پرست یہی چاہتے ہیں مگر اس کے ساتھ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ نظام شاہ نے سردار تبریز کی وکالت کرتے ہوئے کہا، سردار تبریز بھی ایک ایسا ہی دنیا دار انسان تھا مگر اس نے اللہ سے کھلی ہوئی بغاوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سردار تبریز تمہاری نظروں میں کچھ بھی صحیح، لیکن بہرحال وہ مرتد نہیں تھا مگر اس نے آپ کو ناقابل یقین اذیتیں پہنچائی تھی۔ امیر سبکتگین کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ امیر، اگر تم میرے حساب میں اسے لرزہ خیز سزا دے رہے ہو تو اللہ کے لیے اسے دار سے اتار لو اور جلد از جلد کسی گوشہ زمین میں دفن کر دو۔ نظام شاہ کی آواز سے دلی رنج کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم خوب جانتے ہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا، اب میرا اس کی طرف کوئی قرض نہیں ہے۔ ایک درویش کی کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا یہ مظاہرہ دیکھ کر امیر غزنی حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ بالفرض اگر یہ کافر بھی تھا تو اسے مرنے کے بعد اس طرح رسوا نہ کرو۔ مختصر سے سکوت کے بعد نظام شاہ دوبارہ سبکتگین سے مخاطب ہوئے، تم تو جانتے ہو کہ اسلام ایک پاگل کتے کو بھی اذیت کے ساتھ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، پھر یہ تو انسان تھا۔ میں تمہارے جذبات کی سرکشی سے واقف ہوں مگر اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی صبر و تحمل اور رواداری سے کام لیا کرو۔ شیخ، میں آئندہ آپ کی نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا۔ امیر سبکتگین کچھ شرمسار سا نظر آ رہا تھا۔ اسے میرے سامنے ہی دفن کر دو تاکہ مجھے ذہنی سکون حاصل ہو جائے۔ پہلی بار سبکتگین نے محسوس کیا کہ نظام شاہ کے لہجے میں ایک التجاسی پوشیدہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سردار تبریز کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اگرچہ نظام شاہ کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے آپ پر جبر کر کے سردار تبریز کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد اس کی قبر پر بآواز بلند فاتحہ خوانی کی۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے ہر شے پر مکمل اختیار اور قدرت حاصل ہے، تو جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب علیم دے۔ سردار تبریز بھی تیرا ایک بندہ تھا اور تو ہی جانتا ہے کہ تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر میں تجھ سے تیرے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، میرے معاملے میں سردار تبریز کی گرفت نہ کرنا۔
اس کے بعد نظام شاہ پالکی میں بیٹھ کر سردار تبریز کے مکان پر گئے، اس کے بیوی بچوں اور اہل خاندان سے تعزیت کی اور نگار خانم کے پاس واپس چلے گئے۔ غزنی کے در و دیوار پر ایک دہشت سی طاری تھی۔ سردار تبریز کی لرزہ خیز موت اور ابو مسلم کی خودکشی نے ان لوگوں کو بھی خوف زدہ کر دیا تھا جن کے دل و دماغ امیر سبکتگین کی طرف سے صاف نہیں تھے۔ ان مسلسل واقعات سے سبکتگین کو بہت بڑا سیاسی فائدہ حاصل ہوا تھا اور آئندہ کے لیے کسی مسلح بغاوت کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔ شہر کی فضا پرسکون ہوئی اور نظام شاہ صحت یاب ہو گئے تو ایک دن نگار خانم نے ان سے کہا، بابا میں نہیں چاہتی آپ رات بھر ہم لوگوں کے لیے مزدوری کریں اور پھر دن بھر ریاضت و عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکا ڈالیں۔ پھر نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا، آخر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ شاید آپ واقف نہیں کہ میں نے اپنی آسائش کے زمانے میں بیکار وقت گزارنے کی بجائے بہترین جنگی تربیت حاصل کی ہے۔ نگار خانم بہت پرجوش لہجے میں بول رہی تھی، میں غزنی کے کسی بھی ماہر شمشیر زن مرد کی طرح مقابلہ کر سکتی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں اس مارکہ آرائی میں غالب رہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ میری بیٹی کو ہر مارکے میں سرخرو کرے گا، مگر ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان کارزار میں مردوں کے دوش بدوش لڑنے کی بجائے خانہ داری کے محاذ پر بھرپور جنگ کرے۔ نظام شاہ نے بہت محبت سے نگار خانم کو سمجھانے کی کوشش کی، بابا میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑنے کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ نگار خانم نے اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ میں غزنی کی خواتین کی فوجی تربیت کروں، اس طرح اگر کبھی ہماری مملکت پر کوئی برا وقت آ پڑے تو شہر کی یہ نرم و نازک اور مجہول سی آبادی دشمنوں کے خلاف مزاحمت کر سکے۔ میں اس سلسلے میں امیر سبکتگین کی اجازت چاہتی ہوں۔ فرما روائے غزنی آپ کی بے حد تعظیم کرتے ہیں، اس لیے مناسب سمجھیں تو امیر سے میری سفارش کر دیں۔ اگر میری تجویز مان لی گئی تو اس گھر کا اقتصادی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میں بیکاری و تنہائی کے اس حصار سے بھی نکل جاؤں گی۔ میں امیر غزنی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ نظام شاہ نے جواب میں کہا، تم خود کہہ کر دیکھ لو، مگر مجھے امید نہیں کہ سبکتگین اس تجویز کو مان لے۔ تمہارے جذبات یقیناً صادق ہیں لیکن یہاں کا موسم سازگار نہیں۔ کچھ دن بعد بہت مشکل سے سبکتگین نے نگار خانم کو شرف باریابی بخشا۔ امیر غزنی اسد شیرازی کی بیٹی کی آمد سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نگار خانم غربت و مجبوری کی زندگی سے اکتا گئی ہے، اس لیے کوئی رعایت طلب کرنے آئی ہے، مگر جب اس کم عمر دوشیزہ نے اپنی عجیب و غریب تجویز پیش کی تو کچھ دیر کے لیے ایک جاں باز حکمران سکتے میں آ گیا۔ آج تک غزنی کی کسی عورت نے اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ سبکتگین کو نگار خانم کی یہ تجویز بہت پسند آئی تھی، مگر فوراً ہی اس کے ذہن میں کچھ اندیشے اور وسوسے ابھرنے لگے تھے۔ پھر اس نے ایک فرما رواں کے لہجے میں نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی غزنی کے مرد اتنے کمزور نہیں ہوئے ہیں کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے اپنی عورتوں کا سہارا لے۔ امیر محترم، مجھے افواج غزنی کی شجاعت و جان نثاری پر پورا بھروسہ ہے۔ نگار خانم کا لہجہ شائستہ بھی تھا اور اعتماد سے بھرپور بھی۔ میں تو محض مستقبل کے خطرات کے پیش نظر عرض کر رہی ہوں کہ معمولی سی محنت کے بعد فوجیوں کی دوسری قطار بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ قطار نسبتاً کمزور ہوگی لیکن دشمن اتنی آسانی سے اس دیوار کو مسمار نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات تم سے بہتر جانتا ہوں کہ غزنی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اچانک امیر سبکتگین کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ تم میرا قیمتی وقت برباد نہ کرو۔ ہاں، اگر تم حکومت سے کسی مالی رعایت کی طلبگار ہو تو میں بطور خاص تمہارے لیے وظیفہ جاری کر سکتا ہوں۔ امیر غزنی کا تحقیر آمیز جواب سن کر نگار خانم کے شگفتہ چہرے پر غیرت و خودی کی سرخی نمایاں ہو گئی اور اس نے بے نیازانہ انداز میں کہا، امیر محترم کی اس نوازش کا شکریہ۔ اگر ہوس زر ہوتی تو اپنے باپ سے رشتہ کیوں توڑتی؟ پھر نہ سردار تبریز میری بے کسی کا مذاق اڑاتا اور نہ کسی کی شان عمارت میری غربت و افلاس پر تانا زنی کرتی۔ یہ کہہ کر نگار خانم سبکتگین کی خلوت سے نکل گئی۔ امیر غزنی کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے اطمینان کی گہری سانس لی اور غائبانہ طور پر نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر تو اسد شیرازی جیسے عیار انسان کی بیٹی ہے، محمود کی قربت کے لیے کیسے کیسے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، مگر میں تیری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ نظام شاہ نے نگار خانم کی زبانی امیر سبکتگین کا جواب سنا تو مسکرانے لگا، میں جانتا تھا بیٹی کہ تیری طرف سے اس کی بدگمانیاں کبھی دور نہیں ہوں گی۔ بابا، امیر غزنی نے میری صلاحیتوں کو کفن پہنا دیا کہ وہ با اختیار ہے، مگر میں کسی فالج زدہ عورت کی طرح گھر پر نہیں بیٹھ سکتی۔ نگار خانم کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں غزنی کے خوشحال لوگوں کے یہاں مزدوری کر لوں گی لیکن آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ نگار خانم کی شدت احساس دیکھ کر نظام شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب تمہارا بابا دنیا سے چلا جائے تو سب کچھ کر لینا، بس یہی میرا آخری حکم ہے۔